अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। खान हाउस में गहमा गहमी मची हुई थी, हर तरफ शोर व गुल था। कोई कमरे की सफाई में मसरूफ़ नज़र आता तो कोई किताबों की तरतीब से करता हुआ। ऐसे में किचन की तरफ आओ तो वहाँ से भी खुशबू ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया था। खैर पूरे जोर से तैयारी हो रही थी क्योंकि आज इस घर की इकलौती औलाद और वारिस तवील अरसे बाद घर वापस आ रही थी। ऐसे में आज घर के मुलाजिमीन थे। मिसिस खान के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट और खुशी बहुत अरसे बाद देखी थी, या शायद कुछ ने पहली दफ़ा, क्योंकि बहुत से मुलाजिम नए थे। सुनो, आई एम मैडम का रूम रेडी है? जी मैम, ताबेदारी से जवाब दिया गया। और लाइब्रेरी की बुक्स भी सेट है ना? एक नज़र किताबों पर डालकर पूछा। जी मैम, सब काम हो गया जो आपने बताया था। गुड, होना भी चाहिए। और फिर जवाब सुने बगैर ही बारीक हील सीढ़ियों पर रख दी और सब अपना काम फिर से शुरू करने लग गए, क्योंकि कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए थी। ये बात तो तय थी। शानदार ऑफिस में एक मोजिस और हैंडसम दरमियानी उम्र का आदमी फाइलों में सर दिए किसी गहरी सोच में गुम था। जब इसका मोबाइल बचा और इसने चौंक कर सर उठाया, वो जो काफ़ी गहरी सोच में गुम था एकदम मोबाइल स्क्रीन देखते ही साथ टाइम देखा और दूसरी रिंग पर ही फ़ोन उठा दिया। शेर, कहाँ हैं आप? अंकल गए हैं ना? मैं भी तैयार हूँ, जल्दी करें कहीं देर ना हो जाए। वो जो फ़ोन उठाते साथ ही बोल पड़ी थी और जवाब सुने बगैर ही बोलती रही, मगर आखिर में जवाब ना पाकर फ़ोन को देखकर कहीं राब्ता तो मुनक़ता नहीं हुआ, मगर कॉल अभी भी जारी थी। क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? दूसरी तरफ से जवाब ना पाकर आखिर आवाज़ ऊंची करके बोल पड़ी। जो तुम कुछ बोलने का मौका दोगी तो मैं कुछ कहूँगा ना। शुमाइला सुनो, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है और ये अभी ही पता चली है मुझे। इनफैक्ट अभी ही डील हुई है हमारी। इसको छोड़ना बेवकूफ़ी है। आखिर में ज़रा आराम से और रुक कर बात की, क्योंकि शेर अली खान शुमाइला शेर खान के रिएक्ट से बिल्कुल वाकिफ़ था। सो तुम अकेली ही शमाइम को पिक करने में चली जाओ, मेरा आना नामुमकिन है। वो जो बड़े आराम और सुकून से की बात सुन रही थी, आखिर में पूरी बात सुन के जैसे करंट लगाओ। या आप क्या कह रही हैं? क्या आपकी मीटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी बच्ची जो इतने अरसे बाद आ रही है इसकी कोई फिक्र नहीं है आपको? ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। और आइम शमाइम का निक नेम को कितना बुरा लगेगा, आपने सोचा है? मगर खैर, करते तो आप ही अपनी मर्जी है, एज़ यू विश। और साथ ही फ़ोन बंद कर दिया। नहीं, इसे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वो मेरी बेटी है और मुझे पूरा यकीन है कि वो काम से ज़्यादा किसी और चीज़ की अहमियत नहीं देगी, फिर चाहे वो खुद ही क्यों ना हो, क्योंकि वो शमाइम शेर अली ख़ान है, आइम नहीं है। और ये काम एक नज़र फाइल्स पर डाली, वो कभी भी इसके दरमियान में नहीं आएगी, बल्कि इसे खुद वो मुकम्मल करेगी। फ़ोन कॉल बंद होते ही वो सोचने लगा और इसके साथ ही एक नज़र अपनी मेज़ पर पड़ी फ्रेम पर डाली जिसमें बाप बेटी थे, दोनों मुस्कुराते हुए। बाप कुर्सी पर बैठा और बेटी इसके कंधे पर झुकी हुई, 8-9 साल की खूबसूरत बच्ची जिसके सुनहरे लंबे बाल आगे को गिर रहे थे। दोनों खुश और मुतमईन। तस्वीर पर नजर पड़ते ही इसकी सारी थकान दूर हो गई और वो भी फिर से मुस्कुराया और दोबारा से काम करने लग गया। समीना, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, मुझे आइम को लेने एयरपोर्ट जाना है। समीना जो कि घर की मुलाजमा थी, मैडम अभी तो सर नहीं आए, क्या आप अकेली ही जाएंगी? वो जो हर बात का जवाब दिए बिना नहीं रह सकती थी, अपनी मैडम के गुस्से से बेखबर ये बात भी कह दी। तुम्हें जिस काम का कहा है तुम्हारे लिए बेहतर है कि वही काम करो, ज़्यादा सवाल जवाब मुझसे मत करो, ओके? पहली और आखिरी दफ़ा समझा रही हूँ, कीप इन योर माइंड, ओके? अब जाओ, जो कहा है वो करो। वो जो दिल में गुस्सा लिए हुई थी सारा निकाल दिया, पता नहीं कहाँ से उठकर आ जाते हैं। और फिर खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और आखिरी नज़र खुद को आईने में देखा और जैसे ही अपना बैग उठाने लगी तो वहाँ खिड़कियों से नीचे का मंजर देखकर वो हक्का बक्का रह गई। कैसी हो मेरी जान? बताया नहीं, खुद ही आ गई। मैं आ रही थी ना तुम्हें लेने। शमाइम को गले लगाते हुए वो शिकवा कर रही थी। कोई बात नहीं मामा, मैं इजीली आ गई थी। और साथ ही बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। बाबा कहाँ हैं? ऑफिस में है, कोई इंपॉर्टेंट काम है आज उनको। ओ अच्छा, चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक खाना लगवाती हूँ। वो जो उठने ही लगी थी शमाइम की आवाज़ पर फिर पलट गई। नहीं मामा, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ और खाना बाबा आ जाए इनके साथ ही खाऊंगी। ओके, एज यू विश। अब जाकर आराम कर लो और हाँ, आराम ही करना, ओके? वो जो इसकी आदत से वाकिफ थी समझाकर चलेगी, क्योंकि वो जानती थी कि कमरे में जाती इसकी नींद उड़ जाएगी। खान हाउस 3 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल थी। सबसे नीचे बेसमेंट जो कि बड़े से हॉल पर फैला हुआ था, खूबसूरत आराइश किया हुआ और गेस्ट रूम्स भी। दूसरी मंजिल पर मुस्तकिल रहाइश किचन सब था, जबकि सबसे ऊपर मंजिल पर सीढ़ियों से ऊपर आओ तो एक खूबसूरत लाइब्रेरी टेरेस और एक खूबसूरत कमरा जो कि शमाइम शेर अली खान का था। शमाइम जैसे ही ऊपर आई तो सबसे पहले तो वो किताबों के पास रुक गई। किताबों को देखकर उसकी आंखों में चमक आई। वो दिल से खुश हुई थी, क्योंकि वे जैसे ही छोड़कर गई थी ना सिर्फ इसी तरह थी बल्कि मजीद इजाफा भी हुआ था। ओह, तो मामा तभी कह रही थी कि जाते ही आराम करना, क्योंकि वह जानती थी कि इन्हें देखकर मेरी नींद उड़ जाएगी। मगर इस बात से बेखबर थी कि और सरप्राइज जो कि वाकई इसके लिए सरप्राइज था अभी बाकी है।
शमाइम जैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, दरवाज़ा खोला तो वहीं रुक गई। पर्पल, वाइट और ब्लैक थीम में कमरा डेकोरेट किया हुआ। दरवाजे के एक तरफ बेड जिस पर पर्पल बेडशीट और इसके ऊपर वाइट और ब्लैक कुशन्स रखे हुए। सामने एक बड़ा सा सोफ़ा जिसका कलर पर्पल था और इसके ऊपर बेड ही की तरह वाइट और ब्लैक कुशन्स थे। और ड्रेसिंग टेबल के नाम पर एक खूब बड़ा सा शीशा और साथ इसका सामान अलग से रखा हुआ। इन सब को देखकर बेख्तियार इसके मुंह से वाह अमेजिंग निकल गया, क्योंकि ये सब इसकी पसंद का था। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। अब वाकई मुझे नींद नहीं आएगी, ये सब बहुत अच्छा है। मगर इसके जहन में वो ढेर सारी बातें आ गई। वो इससे वो ख्वाब जिसे हकीकत बनाना चाहती थी, इसे वो भी शेयर करना था, क्योंकि अकेली तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसे इस मकसद को पूरा करने के लिए किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत थी। और इसके लाशूर में ख्याल आया, क्या मामा और बाबा मेरा साथ देंगे? क्या वो मुझे सपोर्ट करेंगे? क्या इनको मेरा ख्वाब पसंद आएगा? मगर ये कोई सोते हुए जो ख्वाब देखा जाता है वो नहीं है, ये तो जागती आंखों से देखा गया ख्वाब है, जिसे हकीकत बनाना मेरी ज़िंदगी का मकसद है। ये सारी बातें मुझे डिस्कस करनी है, सो इसके लिए मुझे एनर्जी भी चाहिए होगी और मुझे आराम करना होगा। आखिर में एक दफ़ा फिर अपने कमरे पर नज़र दौड़ाई और खिड़कियों से नीचे देखा, जहाँ खूबसूरत सरसब्ज और खामोश लॉन था। फिर इसने पर्दे बराबर करके कमरे में अंधेरा किया और आराम करने लग गई। रात को वो तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और साथ साथ बातें भी हो रही थी। जब शेर अली खान ने शमाइम को पुकारा, शमाइम, शेर अली खान मेरा शेर बेटा, तो वहाँ कैसा रहा आपका टाइम? बाबा बहुत अच्छा, आपको पता है मैंने सिर्फ स्टडी नहीं की बल्कि स्टडी के साथ और भी बहुत कुछ सीखा। एक चमक और ख्वाब इसकी आंखों में आ गया। क्या वो बाबा को बता दे या नहीं? नहीं, क्योंकि अभी सही वक्त नहीं है। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस करें, अब खाना भी खा लें, बहुत टाइम है इन बातों के लिए। शुमाइला शेर जो कि इन बातों से उकता गई थी, दरमियान में हिंद को टोक दिया और दोबारा खाने की तरफ मतवज्जो कराया। मैडम आप यहाँ क्या कर रही हैं? जो काम है मुझे बताएं। वो जो किचन में खड़ी कॉफ़ी बनाने में मसरूफ थी, आवाज़ पर मुड़ी और चौंक कर इसे देखा। वो कोई 22-23 साल की लड़की थी जिसने से मुखातिब किया। इसने ना समझी से इसे देखा। व्हाट आर यू के मैडम, आई मीन इन किचन? मुलाजमा ने टूटी फूटी अंग्रेज़ी और कुछ उर्दू में अपने बात मुकम्मल की और ज़्यादातर इशारों से काम लिया। वो जिसकी बात समझने की कोशिश करी थी, आखिर में ज़ोरदार कहका लगाया तो मुलाजमा ज़रा शर्मिंदा हुई, मगर दोबारा बोली, कुछ भी नहीं, यहाँ आओ आप। साथ हाथ से भी इशारा किया तो वो जो अपनी अंग्रेज़ी पर कुछ सोचने लगी थी, एकदम से हैरान हुई। पहली बात यह कि मैं अपने काम खुद करना पसंद करती हूँ, और दूसरी बात यह कि मुझे मैडम कह के प्लीज़ मत पुकारा करें। मेरा नाम शमाइम शेर अली खान है और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप मुझे इस नाम से ही पुकारें। अपनी बात ख़त्म करके कॉफ़ी को मग में डालने लगी तो साथ ही इससे भी पूछ लिया, आप लेंगी कॉफ़ी? और मुलाजमा का सर सिर्फ नफ़ी में हिला। वो तो बस इसको ही देख रही थी, जो कि अब मुस्कुराकर इसके हाथ से निकल गई। ये थी वो जिनके आने की इतनी तैयारी हो रही थी। ये तो अपनी माँ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या ऐसे भी कोई हो सकता है? मुलाजमा वहीं खड़ी सोच में गुम हो गई और शमाइम कप लेकर लॉन में चली गई। अभी शमाइम शेर अली खान लॉन में टहल रही थी और साथ किसी गहरी सोच में गुम थी कि अंदर से बातों की आवाज़ें आने लगी, तो वो भी अंदर की तरफ बढ़ गई। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मैं जो काम कहूँ वो टाइम पर मुझे चाहिए, और मुझे बात एक दफ़ा कहने की आदत है। अगर समझ नहीं आती तो तुम्हें तो निकल जाओ यहाँ से। शमाइला शेर बहुत ही गुस्से में थी और साथ ही पूरा गुस्सा मुलाजमा पर निकाल दिया। सॉरी बेगम साहिबा, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुलाजमा जो कि डरी सहमी हुई खड़ी थी, फौरन ही हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। वो जो पहले ही गुस्से की हालत में थी, बेगम का लफ्ज़ सुनकर वो और चढ़ गई। क्या कहा बेगम साहिबा? कितनी दफ़ा? हाँ, कितनी दफ़ा मैं तुम्हें समझाऊं कि मिडिल क्लास की तरह मुझे बेगम साहिबा मत कहा करो, ओके? और तुम नहीं हो तो इस घर के रूल्स देख कर और समझ कर मेरे सामने आया करो। और हाँ, वो जो इसके करीब हुई थी, शमाइम की आवाज़ पर रुकी। क्या हुआ मामा, इतना शोर क्यों है? और साथ ही एक नज़र डरी हुई मुलाजमा पर डाली। कुछ नहीं बेटा, बस इनको अपनी औकात याद दिला रही थी, भूल गई थी शायद। और एक नज़र सब पर डाली और साथ ही बालों का ढीला सा जूड़ा बनाया। आप जाएं, अपना काम करें। शमाइम आगे आई, नरमी से मुलाजमा को कहा और साथ ही बड़ी मुश्किल से मुस्कुराई भी, मगर हकीकत में इसे इन मुलाजमाओं से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इनके जाते ही शमाइम शेर अली आगे बढ़ी और शमाइला शेर के पास आई। मामा ये क्या हो रहा था? आप इनको क्यों डांट रही थी? वो जिसने सब बातें सुन ली थी, नरमी से अपनी माँ से इकरार करना चाहा। बेटा कुछ नहीं, तुम्हें नहीं पता इनका, ज़रा दबा कर ना रखो तो अपनी औकात भूल जाती हैं। मुझे कॉल करनी है, मैं आती हूँ, ओके? इट्स अर्जेंट।
شمائم شیر علی کے لیے یہ سب ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ وہ ہکا بکا گئی کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس کی ماں کوئی بہانہ بنائے گی یا ان کا کوئی جرم بتائے گی، مگر شمائلہ شیر نے تو صاف کہہ دیا بنا کسی شرمندگی کے، کیا یہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ ماما اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیا کسی اور کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے؟ جن کے پاس پیسہ ہو صرف ان کی رسپیکٹ ہوتی ہے؟ وہ جو اب آج بہت پرجوش سی اپنے خواب کے بارے میں سوچ رہی تھی، یہ سب دیکھ کر اسے بہت مایوسی ہوئی۔ اگلے دن شمائم شیر اور شمائلہ شیر دونوں شاپنگ کے لیے نکل گئے۔ وہ شاپنگ کے لیے ایک مال گئے جہاں اکثر اوقات وہ جاتی تھی۔ سیلز مین نے اپنی طرف آتے دیکھ کر فوراً ادب سے مخاطب ہوا، ویلکم مسز خان، اتنے عرصے بعد آپ آئی ہیں، ورنہ آپ کا تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ شمائلہ شیر خان جو کہ اپنی چال میں چل رہی تھی، ایک مغرور سی رسمی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اور سن گلاسز کو بالوں کے اوپر کیا، بس مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا۔ آج تو میں اسپیشلی اپنی بیٹی کے لیے آئی ہوں۔ ایکچولی میری بیٹی آئی ایم کافی ٹائم بعد امریکہ سے اسٹڈی کر کے آئی ہے، تو میں نے کہا کہ آج میں خود اپنی بیٹی کے ساتھ چلی جاؤں، یہ میری بیٹی۔ اور شمائلہ شیر نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو الفاظ اس کے لبوں پر ہی رہ گئے، کیونکہ وہ اس کے پاس نہیں تھی بلکہ دور کسی چھوٹی سی بچی کے ساتھ مصروف نظر آ رہی تھی، اور ساتھ ہی ایک بوڑھی سی عورت بھی کھڑی تھی۔ شمائم کوئی بات بتا رہی تھی اور وہ چھوٹی سی بچی اس کو پورا رسپانس دے رہی تھی۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے، ساتھ کھڑی بوڑھی عورت بھی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ شمائلہ شیر پر تو جیسے گھڑوں پانی گر گیا تھا۔ وہ بالکل حیران کھڑی اس منظر کو دیکھ رہی تھی، مگر اپنی پوزیشن بھی تو کم نہیں کرنی تھی نا۔ وہ تو آئم وہاں پہنچ گئی، بہت اچھے لگتے ہیں اس کو چھوٹے بچے، میں دیکھتی ہوں اسے۔ پھر دوبارہ پیچھے مڑی بغیر ہی وہاں سے چلی گئی۔ شیر علی خان آفس کے 3 روز ٹرپ پر گئے تھے، رات دیر گئے اور واپس آئے، اور جیسے ہی واپس آئے سب سے پہلے شمائم کا پوچھا، شمائم سو گئی ہے کیا؟ ٹائی کو ڈھیلا کرتے ہوئے شمائلہ سے پوچھا جو کہ پاس صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں سوئی تو نہیں، ابھی آئی تھی آپ کا پوچھنے کہ کس ٹائم آئیں گے بابا۔ کہہ رہی تھی کہ میں نے کافی دفعہ بابا کا نمبر ٹرائی کیا مگر بیزی آ رہا تھا۔ ہاں وہ تم سے جیسی بات ختم ہوئی تو علی جو کہ آفس ورکر تھا، اس کا فون آیا، کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اسے۔ اس کے ساتھ ہی نے جیسے کوئی ضروری کام یاد آیا وہ فوراً موبائل نکالا اور کچھ ٹائپ کرنے لگ گئے۔ اوہو، تو یہ بات تھی، اور آپ نے بھی حامی بھر دی ہوگی، تبھی اتنی لمبی کال تھی آپ کی۔ میں تو جب آپ کو کال کرتی ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ شارٹ بات کرو، زیادہ ٹائم نہیں، اور یہ اور وہ۔ شمائلہ شیر خان نے آخری بات اس بات پر بھی اختلاف کر ہی دیا۔ اس نے اس کے نام پر زور دیا کہ اسے یاد ہو کہ وہ کون ہے۔ اس کے بعد میں وہ تمہارے بات میں زمین آسمان کا فرق ہے، اوکے؟ تمہاری بات میں گھر آ کر بھی سن سکتا ہوں، اور ایک بات یہ کہ مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے اس کی کال اٹینڈ کر لی، اسے کتنی ضروری بات کرنی تھی، اور تھینک گاڈ۔ مگر تم، ابھی الفاظ لبوں پر ہی تھے کہ شمائم کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئے گے۔ بابا آ گئے آپ، ہاؤ واز یور ٹرپ؟ باپ پر نظر پڑتے ہی ایک ذمہ دار بیٹی کی طرح سب کچھ پوچھنے لگی۔ ریئلی گڈ بیٹا، تم بتاؤ بور تو نہیں ہوئی نا؟ نہیں بابا، میرا ٹائم تو بکس پڑھنے میں گزر جاتا ہے، اور آج تو ماما مجھے شاپنگ کے لیے بھی لے گئی تھی، بہت مزہ آیا مجھے آج۔ آپ کو پتہ ہے وہاں ایک کیوٹ سی بچی تھی اور اس کا نام ہنا۔ ابھی بات ادھوری ہی تھی کہ شمائلہ نے غصے سے اسے ٹوک دیا، بس کر دو، جب سے آئے ہو ہنا لگایا ہوا ہے۔ میں کب سے خاموش تھی، مگر ایک بات لمیٹڈ ہونی چاہیے نا، اور دوسری بات یہ کہ شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا، میری باہر کوئی ویلیو ہے، تم میری بیٹی ہو شمائلہ شیر خان کی، تم ایسے کیسے ہر کسی سے فری ہو سکتی ہو؟ آج تو میں نے کچھ نہیں کہا، مگر آئندہ کے لیے بی کیئرفل، اوکے؟ بات ختم کر کے اپنی جگہ سے اٹھی اور بغیر ان کا جواب سنے وہاں سے چلی گئی، کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر۔ شیر علی خان کے لیے کچھ نہیں آنی تھا، وہ واقف تھا شمائلہ شیر خان سے کہ وہ کتنی سٹیٹس کانشیس ہے، مگر شمائم کے لیے یہ سب کچھ غیر متوقع تھا۔ وہ واقف تو تھی مگر اس حد تک تو نہیں۔ بابا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ جو بالوں کی اونچی ٹیل پونی بنائے، جینز کے اوپر شارٹ فراک پہنے اور گلے کے گرد دوپٹہ مفلر کی طرح کیا ہوا، چہرے پر ڈھیروں بیزاری لیے ہوئے شیر علی خان کے آفس میں موجود تھی، ہاتھوں کی انگلیاں مسلسل مروڑی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ حیرت آج آفس آ گئی؟ شیر علی خان اسے زیادہ تر بیٹا کہہ کر پکارتے تھے کیونکہ ان کے لیے وہی کل کائنات تھی۔ بابا مجھے آپ سے بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ وہ اب کرسی دھکیل کر اپنے بابا کے سامنے بیٹھ گئی۔ بیٹا ایسی بھی کیا بات کہ گھر میں نہیں ہو سکتی؟ شیر علی خان مسلسل ایک فائل کے صفحے پلٹا رہے تھے۔ بابا ہے نا ایسی بات جو ماما کے سامنے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے لیے اس بات کو ماننا بہت مشکل ہوگا۔ آخری بات خود سے ہی کہی دھیمی آواز میں کہ وہ صرف خود سن سکے۔ کیا ہوا شمائلہ؟ کیا؟ وہ جو بہت سنجیدگی سے اپنے کام میں مصروف تھا، اس کی ادھوری بات سن کر اس کی طرف دیکھا اور جو پھر سے دوبارہ فائل کی چھان بین کی۔ او شٹ، بابا نے کہیں سن تو نہیں لی میری بات؟ ماما، ہاں ماما کا، میں یہ کہہ رہی کہ وہ کب ہمیں الگ بات کرنے دیتی ہیں، ہم کوئی بات کریں بھی تو وہ بور ہو جاتی ہیں، اور مجھے آپ سے الگ بات کرنی تھی، کسی اور کے سامنے نہیں بابا۔ اور اب بات کی طرف رخ کرنے والی تھی، بات کا آغاز کر رہی تھی یا کرنا چاہ رہی تھی، مگر کیا ایک بیٹی کے لیے اپنے باپ سے کوئی بات کرنا اتنا مشکل بھی ہو سکتا ہے؟ وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ آواز پر واپس حال میں آئی۔
شمائم دیکھو بیٹا، تمہاری ماما کسی نہیں ہے، گھر میں ہم تینوں کے علاوہ اور کون ہوتا ہے؟ وہ بھی اگر ہم دونوں اپنی بات کریں گے تو وہ تو بور ہوں گی نا۔ بہت پیار، مٹھاس بھرا لہجہ سے بھرپور اور بہت سی اپنائیت کے ساتھ اپنی بیٹی کو سمجھایا، نہ کوئی طنز نہ ہی کوئی ڈانٹ۔ آئی لو یو بابا، آئی لو یو سو مچ۔ بابا آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کیوں بہت پیار کرتی ہوں۔ وہ میز پر دونوں ہاتھ میز پر رکھے چہرے پر مسکراہٹ سجائے سوال کر رہی تھی۔ جی بیٹا، ظاہر سی بات ہے، ہر بیٹی اپنے بابا سے محبت کرتی ہے تو تم بھی کرتی ہو۔ شیر علی کو اس کا جواب معلوم تھا، مگر ہر بار کی طرح اسے دوبارہ سننا چاہتا تھا۔ بابا میں ہر بات یہ کہتی ہوں نا کہ آپ سب سے الگ ہیں، اس لیے مجھے میرے بابا بہت اچھے لگتے ہیں، مگر بابا آج میں نے اچھا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ میں نے پیار کا لفظ استعمال کیا، اور آپ کو پتہ ہے مجھے اپنے بابا سے پیار ہے۔ مجھے اپنی دھن میں مگن تھی، درمیان میں سے سوال کیا تو رک کر سننے لگی اور مسکرا کر جواب دیا جیسے اس کو اس کے سوال کی توقع ہو۔ اچھا تو پسند کرنے اور پیار کرنے میں کیا فرق ہے؟ پسند کرنے میں اور پیار کرنے میں بڑا فرق ہے۔ پسند تو سب کو کیا جاتا ہے، مگر پیار بہت کم لوگوں سے کیا جاتا ہے، کسی اسپیشل پرسن سے، اور جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کی کوئی بات بری نہیں لگتی، سب کچھ اچھا لگتا ہے، چاہے وہ شخص آپ کو کچھ ایسا بھی کہہ دے جو آپ کو ناگوار لگے، مگر اس مرحلے تک پہنچنے میں بہت وقت لگتا ہے، اعتماد جیتنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بھروسہ کرنے کے لائق بنایا جاتا ہے، لیکن ہر شخص اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ بات ختم کر کے مسکرا رہی تھی، یہ مسکراہٹ اب صرف اس کے چہرے پر موجود نہیں تھی بلکہ اس کی آنکھوں میں بھی نظر آ رہی تھی۔ اور مجھے بھی آپ سے پیار ہے، آپ کی کوئی بات مجھے بری نہیں لگتی، بلکہ جب بھی آپ مجھے نصیحت کرتے ہیں تو میں جو کہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہوتی ہوں، کچھ بھول رہی ہوتی ہوں جو کہ اہم ہوتا ہے، آپ ہمیشہ مجھے یاد دلا دیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ بابا۔ اب وہ کرسی سے اٹھنے لگی تھی مگر یہاں آنے کا مقصد یاد آیا تو پھر سے بیٹھنے لگی۔ اب میں بابا ماما کو بھی کنونس کروں گی اور ہم تینوں میرے پلانز کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ بابا، گھر میں ملتے ہیں پھر۔ آج اس کو اپنی بیٹی بڑی لگی تھی، ایک دم سے اس کے دل کو اطمینان مل رہا تھا اس کی باتیں سن کر، اسے خوشی مل رہی تھی کہ اس کی بیٹی اس کی امیدوں پر پوری اتر رہی ہے، وہ اس کی ہر دل کی بات سمجھ سکتی ہے، اسے اپنی بیٹی کو وضاحت نہیں دینی پڑتی، اور اس کے لیے اسے اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرنا ہے کم ہے۔ آفس سے واپسی پر وہ شاپنگ کے لیے چلی گئی اور اپنی ماما کی پسند کی بہت ساری چیزیں لیں، ساری برانڈیڈ، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہی ایک طریقہ ہے ماما کو کنونس کرنے کا۔ مگر اس سے بھی اہم بات یہ ہے جو کہ اس کے ذہن میں آ رہی تھی اور اس سوچ پر بھی وہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی کہ وہ یہ تھی کہ میں جو ہر ٹائم یہی کہتی ہوں کہ ماما اور میری تھاٹس نہیں ملتی، ہم دونوں بالکل الگ الگ ہیں، کیا کبھی میں نے ماما کو سننے کی کوشش کی ہے یا کبھی میں نے اپنے دل کی بات ماما کو بتائی ہے؟ اس کے دل کے کونے سے آواز آئی نہیں، کیونکہ شائم شیر علی خان اور شمائلہ شیر خان دونوں کی سوچ بالکل الگ ہے، اور اس نے اگلا سوال کیا تو کیا ہے ہماری سوچ جو الگ الگ ہے؟ کچھ تو ایسا ہوگا جو ہمیں کامن ہوگا، اور اگر نہ بھی ہو تو اب انشاءاللہ ہو جائے گا۔ مجھے شاپنگ بیگ ہاتھ میں لیے ہوئے کم مگر سب بہت نایاب تھا۔ ایک کافی شاپ پر بیٹھی کافی پی رہی تھی، اب اسے کافی پینے میں بھی مزہ آ رہا تھا، ایک دم سے سب کچھ ممکن ہوتا دکھائی دیا۔ کافی ختم کر کے جب وہ باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ کسی بڑی گاڑی کا شیشہ صاف کر رہا ہے، اور پھر اس گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے لڑکے نے اسے کچھ پیسے دیے، جسے دیکھ کر اس بچے کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی، شاید یہ اس کی توقع کے مطابق نہیں تھے۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ خاموشی مگر اداس چہرے کے ساتھ مڑ گیا۔ یہاں آؤ۔ شمائم جو کہ کافی ٹائم سے اس کی طرف متوجہ تھی، جب وہ ذرا قریب آیا تو اس سے پکارا اور ساتھ ہی ہاتھ لمبا کر کے اشارہ بھی کیا، کیا پتا وہ کون سی زبان سمجھتا ہو۔ چھوٹے بچے نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا، پھر کچھ سمجھ کر اپنے سینے پر شہادت کی انگلی رکھی، ساتھ کچھ بڑبڑایا بھی، مگر شمائم سمجھ نہ سکی، وہ شاید کچھ فاصلے پر تھا یا کوئی ایسی زبان میں بات کر رہا تھا جو وہ سمجھ نہیں سکتی تھی۔ خیر اس نے بھی صرف سر ہلا کر اسے ہاں کیا تو وہ اس سے ہی بلا رہی ہے۔ وہ بچہ اب اس کی طرف آ رہا تھا، ایک ہاتھ میں کپڑا پکڑا ہوا ہے جس سے ابھی اس نے صفائی کے لیے استعمال کیا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں وہ پیسے جو سے ابھی ہی ملے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بچہ اس کے قریب آیا تو اس نے پہلے سے پیار کیا اور پھر اسے نام پوچھنا چاہا، مگر بچہ کچھ بھی کہے بغیر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اوہ تو میرا شک ٹھیک نکلا، یہ کوئی میری بات نہیں سمجھ رہا، مگر کیا پتا یہ بول ہی نہ سکتا ہو۔ نہیں ابھی اس نے کچھ کہا تھا مگر مجھ سے دور تھا تو میں سن نہیں سکی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دل کو اطمینان ملا، خود ہی سوال کر کے جواب بھی خود ہی دیا۔ اب اس نے اپنے بیگ میں سے بہت ساری چاکلیٹس نکال کر اسے دی اور ساتھ ہی پیسے بھی دیے۔ بچہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور مسکرا کر ہاتھ اس کے آگے کیا، یوں جیسے سلام کے لیے کرتے ہیں، جسے اس نے فوراً تھام لیا اور ساتھ ہی اپنے موبائل سے تصویر بھی لی، ایک دو اور پھر کتنی ہی سیلفیز۔
उफ, अब अगर मामा यहाँ होती तो मेरे मोबाइल के कितने टुकड़े हो जाते और मुझे भी इस बच्चे के साथ ही रवाना कर देती। एक मुस्कुराहट इसके लबों पर आई और फिर इसके दिल में से किसी ने इसे पुकारा। शमाइम शेर अली खान इतनी जल्दी अपनी कही हुई बात भूल गई। एक नज़र हाथ में पकड़े बैग्स पर डाली, अपना मंसूबा याद किया और चेहरे पर लिए मुस्कुराहट लिए घर की तरफ रवाना हो गई। कहाँ थी तुम आइम? काफ़ी टाइम हो गया तुम्हें गए। शमाइम के घर पहुंचते ही शमाइला ने फ़ौरन सवालात की बौछार कर दी। रिलैक्स मामा, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ गुम हो जाऊँ। और बाय द वे, मुझे सब रास्ते अभी भी पहले की तरह याद है मामा। शमाइम शेर कम उम्र से भी बहुत ज़हीन थी। वो एक जगह जहाँ जाती वो रास्ता इसको हिफ्स हो जाता था। कोई भी बात इसको बताई जाती वो कभी कुछ नहीं बोलती थी। और आपको पता है मैंने आपके लिए आज जो शॉपिंग की है, मगर सब आपकी पसंद का है। आई होप आपको पसंद आएगा। और वो चीज़ें निकाल निकाल कर दिखा रही थी। वाह बेटा, ये तो मेरे लिए लाई हो, मेरी फेवरेट परफ्यूम और ये वॉच, अमेजिंग बेटा, सब बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच मेरी जान। वो वाकई खुश हुई थी और खुले दिल से तारीफ की थी। मगर बेटा तुम अकेली गई थी या किसी? एक ख्याल जो इसके दिल में था मजबूत हो रहा था। इसने कई बार सोचा पूछ ले, मगर फिर दिल नहीं माना। मगर आज या तो इसका वहम दूर हो जाएगा या फिर मजीद मजबूत हो जाएगा। नहीं मामा, मैं किसी के साथ जाती। आप घर बिजी थी और बाबा, एक चमक सी इसकी आंखों में आई। वो तो वर्किंग टाइम में किसी से बात भी नहीं करते, तो फिर मैं किसके साथ जाती? अभी मम्मा को क्या बताया कि इसका तो कोई इरादा नहीं था शॉपिंग का और लंबी कहानी है। इसकी बात सुनकर वो एक आखिरी बार फिर इससे पूछना चाह रही थी या तफ्तीश कर रही थी। मैं समझी किसी दोस्त के साथ गई होगी। सवाल करके अब वो इसकी आंखों में देखने लगी जैसे इसकी आंखों को पढ़ रही हूँ। नहीं मामा, मेरी फ्रेंड्स। एक चेहरा इसकी आंखों के सामने भी लहराया, मगर सर झटक कर सीधे हुई वो और खुद से ही मुखातिब हुई। नहीं, अभी नहीं बताना मुझे। अभी तो हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसको प्यार की हद तक लाना है ताकि हम एक दूसरे को कोई भी बात भी बुरी ना लगे। शमाइम शेर अली खान ने हमेशा की तरह इस मसले का भी हल निकाल दिया था, मगर शुमाइला शेर खान के दिल में शक की बुनियाद बन गई थी। अगर इसकी पसंद बहुत हाई थी, मगर एक माँ की हैसियत से इसकी सोच भी वही मिडिल क्लास की ही तरह थी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? एक बात समझ नहीं आती तुम्हें? हाँ, कितनी दफ़ा तुम्हें मैं एक बात समझाऊं? ये लगता है अब तुम्हें फारिग कर देना चाहिए इस काम से। बहुत कर लिया काम तुमने, अब तुम्हारे आराम का वक्त है। शमाइला शेर खान काफ़ी गुस्से की हालत में लग रही थी, उलझी हुई, जैसे कोई मौका की तलाश में थी कि कोई बात मिल जाए और अपना सारा गुस्सा निकाल दूं। ऐसे में अपना गुस्सा एक मुलाजमा पर निकाल दिया जो कि उम्र में बड़ी होने के साथ साथ इस घर की पुरानी मुलाजमा भी थी। नहीं मैडम, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। एक आपका तो भरोसा है मुझे, वरना मेरा घर कैसे चलेगा? वो बूढ़ी मुलाजमा अपनी उम्र का लिहाज के बगैर अपने मालकन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी। अगर इतना ही ख्याल होता ना तो मैं तो काम पर तवज्जो देती। लगता है याददाश्त भी उम्र के साथ साथ कमज़ोर होती जा रही है। ये बात कहकर रुकी और अपनी जगह से खड़े होकर सर पर हाथ रखा जैसे कुछ सोच रही हो, मगर नहीं, याददाश्त उम्र से भी पहले निकली जा रही है। माजरत चाहती हूँ मैडम, आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुलाजमा हाथ जोड़े खड़ी थी, निगाहें झुकाए, ढेरों बेजारी चेहरे पर लिए जैसे अंदर ही अंदर किसी जंग से लड़ रही हो। गुड, मिलना भी नहीं चाहिए। आखिरी दफा माफ कर रही हूँ, वो भी तुम्हारी उम्र का और इसके घर के साथ काफी अरसा रही हो, तो इसका लिहाज करके अब जाओ। मुलाजमा जो आंसू पूंछकर मुड़ने ही लगी थी। और सुनना, आइंदा मेरे सामने ज्यादा रोने का नाटक मत करना, सख्त उलझन होती है मुझे इस रोने धोने से। जी अच्छा। वो तो बस की एक हुक्म की पाबंद थी, इधर हुक्म दिया और उधर झट से वो काम कर दिया। इस तरह वो भी आंसू पूंछकर मुड़ी। इतनी बात भी काफी थी कि इसे नौकरी से फारिग नहीं कर दिया। छोटे लोगों की छोटी छोटी खुशियाँ। बात सुने। मुलाजमा जिसकी अभी शमाइला ने बेइज्जती की थी जैसे किचन में आई, वहाँ शमाइम अब इसकी मुंतजिर थी। जी आइम मैडम, वो अदब से कह के इसके करीब आई। आप मुझे आइम क्यों कहती हैं? आइम सुनकर इस जैसे इसे अदब भूल जाता। माफ़ी चाहती हूँ मैडम, आइंदा ऐसे नहीं होगा। वही अदब, वही डर जो कि कुछ देर पहले इस घर की मालकन शमाइला शेर खान के सामने था। अदब से हाथ जोड़े नजर झुकाए। सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, आप मुझे सही नहीं समझ रही। मेरे कहने का मतलब था कि आप मुझे मेरे नाम से ही पुकारें, शमाइम। नहीं, बल्कि आप मुझे सिर्फ शमाइम ही कहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बेटी भी कह सकती हैं। अब वो आवाज़ को आहिस्ता करके कह रही थी जैसे सिर्फ ये बात इनके दरमियान हो, कोई और इसे वाकिफ ना हो। शमाइम मेरी बेटी, खुश रहो हमेशा। अब इसके चेहरे पर खुशी नुमाया थी।
اب آپ مجھے پرانی والی آنٹی لگی ہیں جو مجھے کو ہر بات پر کہتی ہوتی تھی کہ شمائم میری بیٹی یہ مت کرو، ایسا نہیں کرتے بری بات ہوتی ہے، کسی کو ناراض نہیں کرتے، کسی کا دل نہیں توڑتے۔ شمائم کی ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، جیسے بہت کچھ یاد آیا ہو۔ شمائم بیٹی تمہیں ابھی تک سب یاد ہے؟ وہ حیرانی سے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ جی مجھے سب کچھ یاد ہے۔ آپ کی طرح میں کچھ رکی اور پھر کہا نہیں بالکل بہت کچھ نہیں بھولی ہوں۔ نہیں شمائم بیٹی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں تمہارا بچپن بھول جاؤں؟ انہیں ہاتھوں میں تو بڑی ہوئی ہو۔ آخر میں اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور ساتھ ہی شمائم کے آنے سے 2 دن پہلے کا منظر ذہن میں آیا۔ ہاں نا، نہیں بھولی ہیں کچھ بھی۔ تبھی میرے آتے ہی آپ نے مجھے آئم کہہ کر بلایا، اور آپ کو پتہ ہے تب مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ آپ یہ سمجھ گئی تھی نا کہ میں اتنا عرصہ باہر رہوں گی تو میں بھول جاؤں گی سب کچھ۔ اور آپ کو یاد ہے جب میری کسی سے ناراضگی ہوتی تھی یا لڑائی ہوتی تھی تو آپ ہی مجھے کہتی تھی کہ شمائم بیٹی کسی سے دیر تک ناراض نہیں ہوتے، کسی کا دل نہیں دکھاتے، بلکہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں آپ سے پوچھتی ہوتی تھی کہ میں کیسے دوسروں کو خوش کر سکتی ہوں، تب آپ کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہوتی تھی، میرے لیے سمجھنا مشکل ہوتا تھا، مگر آپ کی ساری باتیں میرے ذہن کے کونے میں جمع ہوتی گئیں اور آہستہ آہستہ ساری باتیں مجھ پر حاوی ہوتی گئیں۔ تب مجھے آپ کی ساری باتیں سمجھ میں آتی گئیں۔ شمائم کے آنے سے 2 دن پہلے اگر ہم چلے جائیں تو پورے گھر میں خوشی کا سما تھا، کیونکہ اس گھر کی اکلوتی اولاد کافی عرصے بعد گھر آ رہی تھی۔ ایسے میں شمائلہ شیر خان جو کہ بہت پرجوش پورے گھر میں گھومتی سب کو ہدایت دے رہی تھی، سارے کام وقت پر آنے کی ہدایت تاکید کر رہی تھی۔ سب سن لیں، جس کے ذمہ جو کام لگایا وہ سب نے کرنا ہے، اور ہاں مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے، اوکے؟ سب نے سر کو خم دیا جیسے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں۔ وہ جو مڑنے ہی لگی تھی پھر پلٹ گئی اور کہا او ہاں ایک بات اور، انگلی اٹھا کر کہا آئم میری بیٹی آنے والی ہے، اور سب سن لو، اسے بھی آئم میڈم یا شمائم میڈم کہنا، اوکے کلیئر؟ سب نے ایک نظر اس ملازمہ پر بھی ڈالی جو کہ اسے بیٹی کہتی تھی، اور شمائم بھی اسے ماں ہی کی طرح سمجھتی تھی۔ اسے بہت دکھ ہوا کہ میں شمائم کا سامنا کیسے کروں گی، وہ تو میری بیٹی ہے، کیا وہ بھی اپنی ماں ہی طرح ہوگی؟ خیر اس میں اس معصوم بچی کا کیا قصور؟ ماحول کا اثر تو ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو تسلی دی، مگر دل کی کیا حالت تھی اسے صرف وہ خود ہی واقف تھی، اور آج وہ بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ اسے اپنی بیٹی واپس مل گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے تھے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ شمائم پہلے اپنا اعتماد حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ کوئی بھی بات اسے نہ چھپائی جائے۔ مجھے کیا ہونا ہے، میں تو ٹھیک ہوں بیٹی۔ اس سوال پر تیار نہ تھی، اس لیے پاس کوئی بہانہ نہ تھا۔ اب آپ مجھ سے چھپائیں گی باتیں، بتائیں نا۔ لہجے کو کافی نرم رکھا اور اپنائیت سے پوچھا گیا تو جواب میں بوڑھی ملازمہ نے سب کچھ بتا دیا۔ ماما بات سنیں۔ شمائلہ شیر خان مکمل تیار، بیگ ہاتھ میں پکڑے اور گلاسز سر پر چڑھائے کہیں پر جا رہی تھیں کہ شمائم کی آواز پر رکیں۔ جی آئم بیٹا، کیا بات ہے؟ شمائم کی آواز پر رکی مگر کھڑی ہوئی تھی جیسے بہت جلد ہو جانے کی۔ ماما مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ شمائم بات شروع کرنے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کر رہی تھی۔ آئم پلیز بیٹا، اگر کوئی امپورٹنٹ کام ہے تو بتا دو ورنہ میں پہلے لیٹ ہو رہی ہوں۔ وہ مسلسل اپنے آپ کو سیٹ کر رہی تھی۔ یس مام اٹس ارجنٹ پر زور دے کر بولی کیونکہ اسے بھی اپنی بات کہنی تھی۔ ہر صورت اوکے اب بتا بھی دو کیا بات ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ پریشان بھی ہوگی۔ بیٹا ایوری تھنگ از اوکے۔ شمائم کو اپنی ماں کی پریشانی اچھی بھی لگی کیونکہ کچھ دیر پہلے تو انہیں صرف جانے کی جلدی تھی اور اب وہ اس کی بات سننے کے لیے رکی ہیں، مگر وہ انہیں زیادہ دیر تک پریشان بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے جلدی سے اپنا موضوع پر آئی۔ ماما مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ یہ بات تھی آئم؟ وہ اوہ بیٹا میں سمجھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ شمائلہ شیر کو جیسے کچھ اور سننے کی توقع تھی، اس لیے سن کر کافی ریلیکس ہو گئی۔ اکاؤنٹ میں نہیں ہے کیا پیسے؟ اور اگر زیادہ چاہیے تو یہ میرا کارڈ لے لو۔ اپنا ATM کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں ماما ہے میرے پاس۔ اپنی طرف بڑھے ہوئے کارڈ سے انکار کرتے ہوئے کہا ناؤ۔ شمائلہ شیر کو جانے کی جلدی تھی، اس لیے فوراً موضوع پر آنا چاہتی تھی۔ ماما ٹھیک ہے آپ لیٹ ہو رہی ہیں، پھر بات کر لیتے ہیں، اور ماما میرے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے یاد سے ڈلوا دیں، اوکے اور ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا بائے ماما۔ ہاتھ سے اشارہ کیا اور واپس اپنی لائبریری میں چلی گئی جہاں وہ ایک خیالی زندگی کے انتظار میں تھی۔ اگر آپ کچھ ایسا پڑھیں جس میں آپ کا دھیان ہو اور وہ آپ بہت غور اور لطف سے پڑھ رہے ہوں تو آپ اسی دنیا میں چلے جاتے ہیں، وہی تصور کرنے لگ جاتے ہیں اور اسی سوچ میں گم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ پڑھیے جو آپ کو سکون دے، جس میں آپ کو راحت ملے، ذہنی سکون آپ کو تندرست رکھے، اور اگر آپ ذہنی طور پر مطمئن ہوں گے تو آپ کوئی لائعمل طے کر دیں گے نا۔ پھر یہ اس کے وقت کی بات ہے جب شمائم
شیر علی خان بہت چھوٹی تھی، کچھ مہینوں کی تو خان ہاؤس میں ایک ملازمہ تھی۔ ویسے تو کئی لوگ تھے جو اس گھر کے کام کاج کے لیے تھے، مگر رانیہ اس گھر کی ایک ایسی ملازمہ تھی جو کہ بہت وفادار تھی اور اس گھر کے ساتھ مخلص بھی تھی۔ ایسے میں جب شمائم کی پیدائش ہوئی تو رانیہ کو اس کے گھر دیکھ بھال کے لیے خصوصی طور پر رکھا گیا۔ شمائم چونکہ اس گھر کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے اس کی دیکھ بھال میں کوئی بھی کسر نہیں رہنی چاہیے تھی۔ اس وجہ سے رانیہ تمام وقت شمائم کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ شمائم بھی زیادہ وقت رانیہ کے ساتھ ہوتی تھی تو اس کے ساتھ ایک خاص قسم کا لگاؤ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ جب کوئی بات بتانی ہوتی یا کوئی مشورہ کرنا ہوتا تو شمائم اپنی ماں کے بجائے رانیہ کو بتاتی۔ شمائلہ شیر خان اور رانیہ کو رانی کہہ کر بلاتی۔ شمائم ابھی بہت چھوٹی تھی تو ماں کے دیکھا دیکھی وہ بھی اسے رانی کی بجائے نانی کہتی، اور یہ بات شمائم کی امی کو بہت ناگوار گزری۔ ایک دفعہ خان ہاؤس میں کوئی پارٹی رکھی گئی تھی، شمائلہ کے سب دوست انوائٹڈ تھے۔ شمائم بھی اپنی ماما کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شمائلہ کے کسی دوست نے شمائم سے پوچھا، یو آر لکنگ سو کیوٹ، بیٹا کس نے تیار کیا آپ کو؟ اور بچے تو تعریف پر خوش ہوتے ہیں، فوراً بول پڑی نانی، اور ساتھ ہی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ شمائم کا جواب سن کر سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ پوچھا۔ ایسے میں ایک دوست نے تو کہہ بھی دیا کہ مسز خان آپ کی مدر بھی یہاں ہوتی ہیں۔ اس بات پر شمائلہ شیر خان کو بہت غصہ آیا اور اس دن کے بعد سے لے کر آج تک وہ شمائم کو اسے نانی کہنے سے منع کرتی رہی۔ مگر ایک دفعہ بچے جس چیز کے عادی بن جائیں، اس سے عادت سے اس کو ہٹانا مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے، اور آج تک شمائم اس ملازمہ کو دل سے قدر کرتی رہی اور نانی بھی کہتی، مگر اب سمجھدار ہو گئی تھی، کسی کے سامنے نہیں، خاص طور پر اپنی ماں کے سامنے۔ شمائم دل کی بہت اچھی ہے سب کے لیے، اور رانیہ کے ساتھ تو اس کا کافی وقت گزرا تھا، اس لیے آج بھی وہ اس کے چہرے کا رنگ پہچانتی۔ رانیہ بہت سیلف ریسپیکٹ والی تھی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی تھی، صرف اپنی محنت کا پھل لیتی تھی، مگر شمائم کو اس کا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے، مگر کس لیے وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی، جب تک اس نے خود نہیں بتایا تھا کہ اس کی بیٹی کے علاج کے لیے اسے اشد ضرورت ہے، مگر وہ اس کسی سے مانگ نہیں سکتی۔ نانی آپ مجھے اکاؤنٹ نمبر لکھوا دیں، میں اس میں بھجوا دوں گی، اتنی رقم میں کیش نہیں دے سکتی، اور آپ کے پاس بھی کوئی سیف جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ شمائم نے منٹوں میں رانیہ ملازمہ کی ساری پریشانی ختم کر دی تھی۔ مگر بیٹی اتنی رقم میں کیسے لے سکتی ہوں؟ اگر میڈم کو پتہ چل گیا تو؟ ابھی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ شمائم نے درمیان میں کاٹ دی، نانی یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ بیٹی بھی کہتی اور باتیں بھی غیروں والی کرتی ہو، اور رہی بات ماما کی تو آپ بے فکر ہیں، انہیں کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ شمائم نے ملازمہ کے ہاتھ پکڑ کر تسلی دی تو وہ انکار نہیں کر سکی، اور نم آنکھوں سے مسکرا کر جیسے بہت کچھ آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا، عبداللہ یس سر، میں نے جو فائل بھجوائی تھی اس پر کتنا کام ہوا؟ سر تقریباً ہو گیا ہے، تقریباً مطلب I think 75% گڈ، باقی آپ سب بھی ایگری ہیں نا؟ ایک نظر ارد گرد تمام افراد پر ڈالا جنہوں نے سر کو ادب سے خم دیا، یس سر، اٹس ریئلی گڈ ورک۔ یہ شیر علی خان کا آفس تھا جہاں وہ ایک میٹنگ روم میں بیٹھے تھے۔ عبداللہ ان کا خاص ورکر تھا جو امپورٹنٹ کام ہوتا ان کے ذمہ ہوتا، اور اس کے مالک اس سے کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ شمائم گھر میں اکیلی تھی اور بور بھی ہو رہی تھی، اس لیے اس نے کہیں باہر جانے کا پروگرام بنایا، مگر وہ اکیلے نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے ایک دوست کے ساتھ جانے کا پروگرام بنایا۔ کائنات ملک کیا فری ہیں؟ اگر ہیں تو تیار ہو جائے، میں تمہیں 5 منٹ میں پک کرنے آ رہی ہوں، اوکے؟ شمائم نے کائنات ملک اس کی دوست کو آن لائن دیکھ کر میسج کیا اور اس کا جواب جانے بغیر ہی گاڑی کی طرف چلی گئی۔ میڈم آپ خود جا رہی ہیں، میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ شمائم جیسی گاڑی کا دروازے کھولنے لگی، ڈرائیور دوڑتا ہوا وہاں آیا۔ شمائم ایک لمحے کے لیے رکی اور گلاسز نیچے کی، غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ یہاں کیا نئے ہیں؟ ڈرائیور سنبھل کر ادب کے ساتھ رک گیا، نظریں جھکا دی۔ جی میڈم، وہ آج اثر ڈرائیور نہیں تھا تو میں اس کی جگہ آیا ہوں۔ سلام شمائم بیٹی، کہیں جا رہی ہیں آپ؟ ابھی شمائم اس ڈرائیور سے بات کر رہی تھی کہ گیٹ کیپر اسے وہاں دیکھ کر اس کی طرف آیا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے اب آپ کی؟ گیٹ کیپر پچھلے کچھ دنوں سے بیمار تھے، اور جب یہ بات شمائم کو پتہ چلی تو وہ نہ صرف طبیعت پوچھنے لگی بلکہ اس کی مالی مدد بھی کی۔ جی الحمدللہ بیٹی اب ٹھیک ہوں، اور آپ کا بہت شکر۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شمائم نے درمیان میں کاٹ دی۔ انکل بس شکر ہے اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، اور کچھ مت کہیں، میں کائنات سے ملنے جا رہی ہوں، ڈرائیونگ میں خود کر لوں گی۔
گھر کے سب ملازم شمائم کی دوست سے واقف تھے، اس لیے اسے زیادہ تفصیل نہیں بتانی پڑتی تھی، اور شمائم کی عادت سے واقف تھے، اس لیے کچھ کہے بغیر ہی اس کی بات مان لی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شمائم شیر علی خان جو بات کہہ دے وہ کر کے ہی رہے گی، اس لیے مداخلت دینا بیکار تھا۔ جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، میں گیٹ کھول دیتا ہوں۔ جیسے ہی وہ گیٹ کیپر آگے بڑھنے لگا تو شمائم نے اسے روک دیا۔ انکل آپ چھوڑیں، ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شمائم نے خود سے ذرا سے فاصلے پر کھڑے ڈرائیور، جو کہ کافی دیر سے ان کی گفتگو سننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس سے بلایا اور دروازہ کھولنے کا کہا، پھر جلدی سے گاڑی نکال دی۔ پیچھے کھڑے ڈرائیور کے لیے یہ سب بہت انوکھا تھا، اس لیے وہ جلدی سے گیٹ کیپر کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگ گیا، لالا یہ میڈم تو بڑی مختلف نہیں ہے دوسری میڈم سے؟ جب میں نے مخاطب کیا تو عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے میں نے کوئی غلطی کر دی ہو۔ اس کی بات سننے کے بعد وہ مسکرایا اور کہا، اچھا تم نے کیا کہہ کر مخاطب کیا تھا؟ کچھ نہیں، نیا تو نہیں، ان کی شان کے مطابق ہی میڈم ہی کہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرائے اور کہا، بس یہی تم نے غلطی کی ہے۔ شمائم بیٹی کی بہت عجیب فطرت ہے، وہ کسی کو اپنے سے نیچا اور کمتر نہیں سمجھتی، سب کو برابر سمجھتی ہے، مگر پہلی دفعہ جو ان سے ملتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑی مغرور ہوں گی کیونکہ وہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن وہ بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھتی ہیں، جو بات ان کو لگے کہ ضروری نہیں ہے وہ نہیں کرتی۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ ابھی آپ نے کہا کہ تم نے غلطی کی، ابھی پتہ نہیں شمائم کی تعریفیں پوری ہوئی بھی تھیں کہ نہیں۔ نئے ڈرائیور نے درمیان میں بات کاٹ دی کیونکہ اسے اپنی غلطی جاننی تھی۔ بڑے لوگوں کا کیا بھروسہ کب کیا بات بری لگ جائے، تمہاری غلطی یہ تھی کہ تم نے اسے میڈم کہہ کر بلایا۔ اصل میں شمائم بیٹی کہتی ہیں کہ مجھے کوئی بھی میڈم نہ کہے بلکہ میرے نام سے بلائے، شمائم شیر علی خان، اور جو اسے پورے نام سے بلاتا ہے وہ بڑی خوش ہوتی ہیں۔ مگر ہم اس گھر کے پرانے ملازم ہیں، اس گھر کا نمک کھایا ہے ہم نے، ہم کیسے سر کا نام یوں لے سکتے ہیں؟ اچھا عجیب بات ہے، ایسے لوگ بھی ہیں ابھی دنیا میں، ورنہ اسد خان ہاؤس کا ڈرائیور جس کی جگہ یہ ڈرائیور عارضی طور پر آیا تھا تو بتا رہا تھا کہ یہ ابھی باہر سے پڑھ کر آئی ہیں، پڑھ کر تو باہر سے ہی آئی ہیں، مگر ہے بڑی نیک بچی، اور اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے اسے اپنی رحمت میں رکھتا ہے۔ یار تم بڑی عجیب چیز ہو، نہ مجھ سے کچھ پوچھا نہ کچھ سنا، بس آرڈر دے دیا اور یہاں پہنچ بھی گئی۔ اگر میں نہ آتی یہاں تو پہلی بات میں کوئی چیز نہیں ہوں، اوکے، میں شمائم شیر علی خان ہوں۔ دوسری بات یہ کہ گڈ، آج بھی تم بڑی پنچول ہو، گڈ، کیپ اٹ اپ۔ اور تیسری بات یہ کہ تمہارا مجھے پتہ تھا کہ تم آؤ گی، تبھی تو پہلے میں نے ذرا ادب تمیز سے بات کی، جب مجھے یاد آیا کہ تم ہو، ہاتھ اس کی طرح بڑھا کر تالی ماری، جس کا جواب مجبوراً اسے دینا پڑا، اور ساتھ مسلسل ہنس بھی رہی تھی۔ پھر میں نے تمہارے لیول کی بات کی۔ کائنات شمائم کی حرکتوں اور مذاق سے واقف تھی، اس لیے برا نہیں مانا آیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شمائم صرف اس کے ساتھ ہی ایسا مذاق کرتی ہے، اور کبھی کبھی جب اس کا موڈ اچھا ہو۔ بس ذرا مزہ نہیں آیا، اور اب گاڑی روک بھی دو، کہیں کہاں کا پروگرام ہے ویسے؟ بات آخر بدلنی تھی، اس لیے بڑی عقل مندی سے اس نے بات کا رخ موڑ دیا، بس یہی رکتے ہیں۔ وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں موجود تھے اور آپس کی باتیں کر رہے تھے۔ ویسے تمہاری ایسی بھی کیا مصروفیت تھی کہ مل بھی نہیں سکتی تھی؟ لو جی، کائنات ملک کے پھر سے شکوے شروع ہو گئے ہیں۔ شمائم نے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر کہا، آئی ایم سیریس، اوکے۔ کائنات نے جب دیکھا کہ وہ اس کی بات پر سنجیدہ نہیں ہے تو ذرا لہجے کو مضبوط کر کے کہا، ایکچولی نانی ملازمہ ہیں تو ان کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کی کچھ ہیلپ کی پرسنلی، جب تم نے بلایا تھا تب میں وہ کام کر رہی تھی اور وہ زیادہ اہم تھا تمہاری فضول کی باتوں سے، اس لیے میں نے ضروری نہیں سمجھا تمہاری باتوں پر دھیان دینا۔ بات کے آخر میں وہی تپا دینے والی مسکراہٹ جو کائنات کے لیے کافی تھی، مگر اس میں کمال کا ضبط تھا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ تم سے پوچھوں، مجھے یہ تو بتاؤ کہ گھر میں راہم کا بتایا؟ بس یہی ایک بات تھی جو میں ابھی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ گھر والوں سے چھپا سکتی تھی، کائنات سے نہیں، کیونکہ اس نے خود ہی تو بتائی تھی اسے ساری بات۔ شمائم شیر علی خان کہاں گم ہے آپ؟ شمائم کہیں دور خیالوں میں گم تھی کہ کائنات نے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں کہیں نہیں، یہی تو ہوں۔ شمائم خیالوں کو جھٹک کر پیچھے ہو کر بیٹھی اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اچھا پھر بتاؤ جومی۔ اب بھی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ شمائم بول پڑی، کیا بتاتا ہے؟ کہاں؟ کیا؟ سب کچھ تو میں نے بتا دیا ہے، تمہیں بتا دیا ہے۔ بتا دینے اور بتانے میں کافی فرق ہے شمائم شیر، تم بہت سمارٹ ہو، آئی نو، بٹ میں بھی پھر تمہاری فرینڈ ہی ہوں، کیپ اٹ ان یور مائنڈ۔
آخر کار شمائم کا ہار ماننی ہی تھی، کیونکہ مقابل میں اس کی ہی دوست تھی، اور دوست تو ایک دوسرے کا خوب جانتی ہیں، ایک دوسرے کی ہر عادت سے واقف ہیں، ہر خیال سے آشنا، ہر انداز سے باخبر، ہر راز میں شریک، اور ایک دوسرے کو سمجھنے والے۔ یہی تو سچی دوستی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ سچی دوستی میں یہی سب کچھ۔ اوکے میڈم، اچھا بتائیں میں کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ کائنات نے یہ سن کر ابھی تک وہی ہے، وہی اس کی سوئی اٹکی ہوئی ہے۔ غصے سے آنکھیں دکھائیں تو شمائم فوراً بات پر آئی۔ تم راہم کا پوچھ رہی ہو نا کہ میں نے گھر میں بتایا کہ نہیں، مگر کائنات صرف ماما کو بتانا ہے نا، بابا تو میرے ہر فیصلے پر میرا ساتھ دیتے ہیں، تم جانتی ہو۔ تو انکل کو بتایا؟ کائنات ملک پرجوش سی ہو کر آگے کوئی نہیں، ان کو ابھی نہیں بتایا، مگر میرا مطلب یہ ہے کہ وہ میں جانتی ہوں کہ مجھے سپورٹ کریں گے۔ شمائم شیر علی خان کو اپنے والد سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں، اس لیے ان کی طرف سے مکمل مطمئن تھی۔ ان کو بتائے بغیر ہی اس کو دیکھ کر کائنات میں مطمئن ہوگی، کیونکہ وہ اپنی دوست کو جانتی تھی اور کوئی بھی بات بغیر وجہ کے نہیں کہتی، اس لیے اسے مطمئن دیکھ کر ہاں میں ہاں ملایا۔ انشاءاللہ اس کی خوشی اور سب سے بڑھ کر امید، کائنات ملک کے لیے یہی سب کچھ تھا۔ شمائم جیسے ہی گھر پہنچی، وہاں شمائلہ شیر کو اپنا منتظر پایا، جیسے اسی کا انتظار تھا۔ شمائم کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگز تھے جو اس نے ملازمہ کے ہاتھ اپنے کمرے میں بھجوا دیے تھے۔ وہ بھی اوپر کی طرف جا رہی تھی، مگر شمائلہ کو دیکھ کر رک گئی، اس لیے یہ چیزیں ملازمہ کے ہاتھ پہلے بھجوا دیں، ورنہ شمائم اپنے کام خود کرنے کی عادی تھی۔ ماما آج آپ جلدی آ گئی، خیریت؟ شمائم کا یوں ماں کو ٹہلتے دیکھ کر فوراً سوال کیا۔ طبیعت ٹھیک ہے نا آپ؟ کچھ گھر جلدی آنے کی وجہ سے اور کچھ چہرے کے تاثرات سے اسے بھی فکر ہونے لگی۔ میری چھوڑو، آئی ایم فائن، لیکن تم کہاں تھی اتنے ٹائم سے؟ شمائلہ نے لہجے کو نرم کر کے بڑی مشکل سے چہرے پر رسمی مسکراہٹ سجا کر کہا، کیونکہ یہ آج کل کا ماڈرن دور ہے جہاں سب انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، سب کی اپنی مرضی، اپنی خوشی اور اپنی آزادی۔ شمائم کو تو اس سوال کی بالکل بھی توقع نہیں تھی، اس لیے سوال کو سمجھنے میں اسے کچھ وقت لگا، مگر فوراً ہی سمجھ گئی۔ آخر وہ بھی شمائلہ شیر خان کی بیٹی تھی۔ میں تو کائنات کے ساتھ تھی، کافی ٹائم سے وہ مجھے بلا رہی تھی، مگر میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، اس لیے آج فری تھی وہ گھر میں بور ہو رہی تھی تو خود ہی ملنے چلی گئی۔ او ہاں، خود سے یاد آیا، تم نے خود کیوں ڈرائیونگ کی؟ کافی ٹائم سے تم نے ڈرائیونگ نہیں کی، اور یہاں کے رولز، ٹریفک، ابھی تم کہاں واقف ہو ان سب سے؟ اور نیا ڈرائیور آج کس لیے تھا؟ تمہارے لیے ہی تو تھا، مگر یہ کہاں سنتے ہیں جب تک سر پر نہ کھڑے ہو ان کے۔ شمائلہ کو پتہ تھا کس بات پر غصہ تھا، شمائم کے خود ڈرائیونگ کرنے پر یا باہر جانے پر۔ نہیں ماما، ایسی بات نہیں ہے، میں نے خود کہا تھا کہ ڈرائیونگ میں ہی کروں گی، ورنہ انہوں نے مجھے کہا تھا اور مجھے کائنات کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا تھا، پھر ٹائم ہی نہیں ملتا، آج فری تھی۔ ہاں نا، آج کل تمہیں کہاں ٹائم ملتا ہے کسی سے ملنے ملانے کا، پورا دن کبھی ایک نوکر کے ساتھ لگی رہتی ہو، کبھی دوسرے کا دکھ بانٹتی رہتی ہو۔ ایک کا نیا شوق تم نے آج کل پا لیا ہے، یہ جو راستے میں رک کر بچوں کے ساتھ تصویریں لیتی ہو، اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ پیسے اور چیزیں بھی بانٹتی ہو ان میں۔ پھر ذرا لہجہ نرم کی اور بولی، آئیم بیٹا، تمہیں کیا لگتا ہے تم جو بھی کرو گی ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ بیٹا، اس سوسائٹی میں ہماری ایک پوزیشن ہے، سب جانتے ہیں ہمیں، یوں تم کسی کے ساتھ رک کر پکچر لوگی اور کہیں بھی جا کر چیزیں بانٹو گی، تم نے اس پوزیشن کو دیکھا ہے کیا؟ یہ جو سب نانسنس حرکتیں کرتی ہو تم۔ شمائم جو صرف اپنی ماں کو فرما برداری سے سن رہی تھی، بغیر درمیان میں بات کاٹے، مداخلت کیے بغیر بس خاموشی سے ساری باتیں سنی، مگر اس کے چہرے پر ایک اطمینان سا تھا، جیسے خوشی ہوئی ہو اسے ان سب باتوں سے۔ ماما، ان سب میں کیا بری بات ہے؟ مجھے تو اس میں کوئی برا نہیں لگا وہی اطمینان جو پہلے چہرے پر تھا وہی اب قائم تھا۔ لاپرواہی سے بات کا جواب دیا، جیسے بہت نارمل سی بات کہہ دی ہو اس کو۔ تمہیں کون سی بات بری نہیں لگی؟ راستے میں اترنا یا مختلف چیزوں پر چیزیں بانٹنا؟ چیزیں پر زور دیا، دونوں، مجھے تو دونوں میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ شمائم نے منٹوں میں جواب دیا اور کندھوں کو ڈھیلا کیا، کیونکہ وہ اپنے مقصد کی طرف اب آسانی سے پہنچ سکتی تھی۔ آئم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ باہر سے آنے کے بعد تمہاری سوچ تو اور بھی مڈل کلاس کی طرح ہو گئی ہے۔ کیا میں نے تمہیں اس لیے باہر بھیجا تھا کہ واپس آ کر ہماری ناک کٹوا دو؟ شمائلہ آج واقعی غصے میں تھی، اس سے پہلے کبھی شمائم کے ساتھ کسی نے اس انداز میں خود اس کے والدین نے بھی بات نہیں کی تھی۔ ماما، میں کبھی آپ کا یا اپنا برا نہیں چاہوں گی۔ ماما یہاں دیکھیں، کیا ابھی بھی میں آپ کو کوئی چھوٹی بچی لگتی ہوں یا کم عقل لگتی ہوں؟ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں آپ کی ناک کبھی نہیں کٹواؤں گی، بلکہ ایک دن آپ مجھ پر فخر کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ بات ختم کر کے شمائم اٹھ کر کمرے میں جانے لگی۔ جو بات ہو گئی کافی تھی، آگے بھی اللہ حافظ ہے، اللہ محافظ ہے، چلیں پھر میں ذرا آرام کرتی ہوں، بعد میں ملتے ہیں۔ اوکے ماما۔ اور شمائلہ شیر خان سوچ کی وادیوں میں کھو گئی۔
کیا کر رہی ہیں نانی آپ؟ رانیہ ملازمہ کچن میں کام کاج میں لگی ہوئی تھی جب شمائم کچن میں اپنے لیے کافی بنانے کے لیے لے آئی۔ بیٹی باہر میڈم کے مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے تیاری کر رہی ہوں۔ ملازمہ بوجھل طبیعت کے ساتھ کام کرنے میں مصروف تھی مگر ساتھ ہی شمائم سے بھی کچن میں آنے کی وجہ پوچھی۔ کچھ چاہیے؟ شمائم جو ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو یا کسی بات پر حیران ہو، اس کی بات پر دوبارہ سے متوجہ ہوئی۔ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں کافی بنانے آئی تھی اور میں آرام سے بنا لوں گی خود۔ پھر غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے کیا؟ بس ٹھیک ہی ہے شمائم بیٹا، زندگی ہے جو گزر رہی ہے۔ اس عمر کبھی بیماری سے واسطہ پڑتا ہے تو کبھی پریشانیوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ آواز میں ایسی بے چینی تھی کہ زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ شمائم جو کہ ہر کسی کے لیے فکر مند رہتی تھی، اس ملازمہ جیسی وہ ماں جس سے پیار کرتی تھی، اس کا حال سنتے ہی بے چین ہو گئی۔ آپ بیمار ہیں اور کام بھی کر رہی ہیں، باقی سب کہاں ہیں؟ شمائم اب اپنی کام کافی بھول گئی تھی، یاد تھا تو صرف اور صرف رانیہ کی طبیعت۔ بیٹی وہ آج اتوار ہے نا، اس لیے سب کی چھٹی ہے، باقی نورین ملازمہ آئی تھی کام کر کے چلی گئی ہے۔ خان ہاؤس میں ہمیشہ سے یہ رواج تھا کہ سب ملازمین کو اتوار کی چھٹی دی جاتی تھی جو روز ہوتے تھے، اور ان کی جگہ صفائی کے لیے ایک اور ملازمہ آتی جو کہ صرف اور صرف اتوار کو آتی تھی۔ رہی رانیہ تو وہ اس گھر کی پرانی ملازمہ تھی اور اس کے ذمہ کوئی خاص کام مقرر نہیں تھا، جب دل چاہا چھٹی کر لی، مگر اتوار کے دن وہ کم ہی چھٹی کرتی تھی کیونکہ اس دن باقی سب کی چھٹی ہوتی تھی۔ لیکن آج کے دن شمائلہ شیر خان نے اسے خصوصاً آنے اور کچھ خاص بنانے کا کہا تھا۔ وہ چونکہ اس گھر کی پرانی ملازمہ تھی تو ہر کام سے واقف تھی اور تمام رولز جانتی تھی، ہر فرد سے اچھی طرح سے واقف، یہاں تک کہ اس گھر میں آنے والے مہمانوں سے بھی۔ یہ کہاں پر رکھوں؟ ابھی وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے کہ ایک 9-10 سال کی بچی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ رانیہ نے اس کے ہاتھوں سے جلدی سے لی، مبادہ کہ وہ گرا نہ دے۔ یہ کون ہے؟ شمائم حیرانی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اور خاص طور پر اس چھوٹی معصوم بچی کو جو بمشکل وہ ٹرے اٹھائی ہوئی تھی۔ یہ میری بھانجی ہے، میری طبیعت کا کوئی بھروسہ نہیں تھا اس لیے اس کو بلا لیا تھا۔ رانیہ جو کہ مسلسل ساتھ کام بھی کر رہی تھی اور شمائم بھی اسے چیزیں پکڑا رہی تھی، وہ بھی اسے بغیر کسی جھجک کے کہہ رہی تھی جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی جو کہ اسے دور ہوتا، مگر شمائم نے ابھی پوری بات نہیں سنی تھی اس لیے کسی نقطے پر نہیں پہنچ سکی تھی۔ نانی آپ بھی حد کرتی ہیں نا، میں نہیں تھی کیا جو آپ نے اس کیوٹ سی ڈول سے کام کرایا؟ ساتھ ہی اس بچی کے گالوں پر پیار کیا۔ نہیں کوئی بات نہیں، چھوٹا موٹا کام یہ کر لے گی اور میری طبیعت بھی اتنی خراب نہیں ہے، باقی میں خود کر لوں گا۔ رانیہ اس کی عادت سے واقف تھی اس لیے جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی تاکہ وہ کوئی کام کر نہ لے، اور پھر شمائلہ میڈم کے غصے سے تو واقف ہی تھی، گھر کی اکلوتی اولاد سے کام توبہ۔ مگر اب شمائم اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی، وہ تو اب صرف اس بچی سے پیار کرنے میں مصروف تھی۔ نانی کتنا کام رہ گیا ہے؟ شمائم نے اعتراف کا جائزہ لیا۔ بس ہو گیا تقریباً۔ کیوں بیٹی آپ کی کافی بنانی ہے کیا؟ میں ابھی بناتی ہوں۔ کافی میں تو بھول بھی گئی تھی۔ اب چھوڑیں کافی کو، آپ کا تھوڑا سا کام ابھی رہتا ہے نا، آپ وہ کر لیں، تب تک میں اور آمنہ چھوٹی بچی آتے ہیں اور پھر ہم آپ کی ہیلپ کراتے ہیں، اوکے؟ اور ساتھ ہی چھوٹی بچی سے بھی اجازت چاہی جسے اس نے خوش اسلوبی سے تسلیم کیا، اور دونوں مزید کوئی بات سنے بغیر ہی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہاں سے چلی گئیں۔ آمنہ اس نے نام بھی پوچھ لیا۔ کتنی اچھی بچی ہے، شکر ہے باپ پر گئی ہے، ماں کے نقش قدم پر نہیں چلی، کاش اس کی ماں بھی اس جیسی ہوتی، بس ہم دعا کر سکتے ہیں۔ خیالوں کو جھٹک کر پھر سے جلدی جلدی کام میں لگ گئی۔ چائے پی کر شمائلہ شیر کے مہمان لان میں چلے گئے تھے۔ چائے لگانے میں شمائم نے رانیہ کو پوری مدد کی اور آمنہ کو یہ کہہ کر کام کرنے نہیں دیا کہ اس چھوٹی اور کیوٹ سی بچی سے آپ کام کرائیں گی، اور رانیہ کو بھی زیادہ کام کرنے نہیں دیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد شمائم پھر سے آمنہ کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ مسز خان یہ آئم نہیں ہے اور ساتھ یہ بچی۔ شمائم آمنہ کو دوسرے خوبصورت کپڑے پہنائے جو کہ اس نے پتہ نہیں کس کے لیے ہوں گے، مگر تھے بالکل اس پر پورے۔ بالوں کی پونی بنائے اور ساتھ ہی اپنا نیا ہیئر بینڈ بھی اس کو پہنائے۔ خوب تیار کر کے اب وہ اس کے ساتھ لان کے کونے میں جہاں خوبصورت پھول تھے وہاں وہ دونوں تصویریں لے رہی تھیں۔ ابھی جملہ اس کے منہ میں ہی تھا کہ دوسری دوست نے فوراً ہی بات بڑھائی۔ ویٹ لیٹ می گیس، یہ وہ بچی نہیں ہے جس نے ابھی جوس سرو کیا تھا؟ دوسری عورت نے بھی اس کی تائید کی، اور نہیں تو کیا وہی ہے نا؟ اور شمائلہ شیر خان کے دل سے
کہ سے ایک خدا ہی واقف تھا جو اس پر گزر رہی تھی۔ فوراً اس نے وہاں موجود مالی جو کہ پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھا اسے کہہ کر شمائم کو بلایا۔ شمائم جب وہاں سے آ رہی تھی تب وہ آمنہ کو ہاتھ دیے اور مسکرا کر چل رہی تھی۔ یہ بات شمائلہ کو اور بھی زیادہ ناگوار گزری۔ قریب آتے ہی اس نے پہلے سب کو سلام کیا اور فضول گفتگو سے بچنے کے لیے اصل بات کی طرف آئی۔ جی ماما آپ نے بلایا، آئم یہ کون ہے؟ شمائلہ نے غصے سے اس کی بچی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ نان کہنے ہی والی تھی کہ پہلے والی ڈانٹ یاد آ گئی۔ فوراً سے رانیہ نے کہا، رانیہ کے ساتھ آئی ہے، وہ مجھے پتا ہے کس کے ساتھ آئی ہے اور کس کے ساتھ نہیں، مگر یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ شمائم کو اپنی ماں سے اس رویے کی امید نہیں تھی اور وہ بھی سب مہمانوں کے سامنے۔ ماما میں اس سے بس بہت ہو گئے تمہارے ڈرامے، کبھی ایک ملازمہ کے ساتھ ہمدردی دکھاؤ کبھی دوسرے کے ساتھ، اور اب تو رات دیکھے بچے بھی نہیں چھوڑتی۔ اپنا سٹیٹس دیکھ کر چلا کرو، یوں ہر کسی کو فری مت کیا کرو اپنے ساتھ۔ شمائم ہکا بکا کھڑی ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ تب ہوش میں آئی جب بچی نے اس کا ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ تم تو جاؤ نا، آئی کس کام کے لیے تھی اور کر کیا رہی ہو؟ اتنی بھی کوئی معصوم بچی نہیں ہو، سمجھتی ہوگی ساری باتیں۔ جاؤ رانیہ کی ہیلپ کراؤ اس کے ساتھ، اور آئندہ میں فضول خرچی بھی نہ دیکھوں۔ مفت کے پیسے تو نہیں ہے کہ کبھی ایک کی ضرورت پوری کرو کبھی دوسری کی، مجبوری کے لیے انہیں ہم لوگ ہی ملے ہیں کیا؟ مفت کا مل سمجھ رکھا ہے۔ شمائم جو کہ کب سے اسی حالت میں کھڑی تھی شمائلہ کی آواز پر اس کی طرف دیکھا۔ اب جاؤ اور تم بھی اپنی حالت ٹھیک کرو، کیا بنا لیا خود کو؟ پتہ نہیں وہاں کیسے رہتی ہوگی، اف۔ ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی کرسی دھکیل کر باقی دوستوں کے ہمراہ اس پر بیٹھ گئی۔ کہاں ہے میری آئم؟ وہ ایک ماں تھی اور ماں کا دکھ کسی اور کے برابر نہیں ہوتا، اس لیے بے چین بھی وہ سب سے زیادہ تھی۔ ریلیکس شمائلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، شمائم بالکل ٹھیک ہو جائے گی، وہ اسے مسلسل تسلی دے رہا تھا، مگر بچوں کسی کیفیت میں بس ایک ہی نام دے رہی تھی، آئم۔ ہو جائے گی کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہاں آپ ایسے کیسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے، اسے کسی اور کی بات نہیں سنائی دے رہی تھی، بس اپنی ہی بات کا بھرم تھا۔ ایک امید تھی، ایک نئی کرن تھی۔ شیر پلیز کچھ کریں، مجھے میری بیٹی چاہیے، جتنا پیسہ لگتا ہے لگائیں، بس مجھے میری آئم چاہیے۔ شمائلہ اٹھو، کیا ہوا ہے؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ نیند میں کچھ کہہ رہی تھی اور ساتھ ہی آواز ایسی تھی کہ جیسے رو رہی ہو۔ آئم آپ یہاں، میں وہ آئم ہاسپٹل۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو جوڑ رہی تھی اور ساتھ بہت خوفزدہ بھی تھی۔ کیا ہوا ہے شمائلہ؟ اٹھو، پانی پیو۔ لیمپ جلا کر روشنی کی اور پھر پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ آئم کہاں ہے؟ وہ پریشانی سے ایک ہی نام لے رہی تھی اور وہ تھا آئم۔ شمائلہ تم نے کوئی خواب دیکھ لیا ہوگا، شمائم اپنے روم میں ہے، پانی پلاتے ہوئے اسے چپ کروا رہی تھی۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اس لیے بار بار دروازے کی طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ شمائلہ ریلیکس، شمائم بالکل ٹھیک ہے اور اپنی روم میں ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ اس ٹائم ساتھ گھڑی دیکھی جو کہ رات کے 3 بجا رہی تھی، مناسب نہیں ہوگا، کافی ٹائم ہو چکا ہے، کیوں اس سے پریشان کر رہی ہو؟ آپ نے اسے دیکھا تھا نا؟ ہاں میں نے دیکھا تھا، اب سو جاؤ اور صبح صدقہ دے دینا یاد سے۔ اچھا جی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر پھر سے آ گیا تھا، ہسپتال، شمائم، شیر اور وہ بے بس سی بیٹھی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھی، صرف اس کی صحت یابی کے لیے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، سوموار کا دن تھا۔ شیر علی خان کو آفس جانا تھا اور شمائم کو بھی ان کے ساتھ ہی جانا تھا، کیونکہ ان کے بقول آج کل وہ فارغ ہے تو بزنس سیکھ لے، کیونکہ سب کچھ اس نے ہی تو سنبھالنا ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ تینوں بیٹھے تھے۔ شمائلہ شیر بار بار نم آنکھوں سے شمائم کو دیکھتی اور آج اس کا کچھ خاص ہی خیال رکھ رہی تھی۔ شمائم نے بھی یہ محسوس کیا، اس لیے کہہ دیا، بابا آج تو ماما مجھے یہ سب کھلا کر ہی رہیں گی۔ پھر شیر علی خان کو دیکھا جن کا اس بات پر کوئی خاص ری ایکشن نہیں تھا۔ بابا کہیں آپ دونوں کا پلان تو نہیں ہے نا؟ شمائم نے یہ بات اس لیے کہی کہ اکثر جب شمائلہ اس کو زیادہ کھانے کا کہتی تو شیر علی اس کی مخالفت کرتے تھے کہ کیوں میری سمارٹ سی شمائم شیر کو سچ مچ کی شیر بنانے پر لگی ہوئی ہو، دیکھو میرا بیٹا میری طرح سمارٹ ہے، اور تب وہ دونوں ساتھ ہو جاتے تھے۔ شمائلہ کی بات کا اختلاف کرتے، ویسے شمائلہ شیر خود بھی اپنی ڈائٹ کا بڑا خیال رکھتی، مگر ایک ماں ہونے کے ناطے ہمیشہ اپنی بیٹی کو کہنے کا کہتی تھی، زیادہ تو اس سے اس بات کی ڈانٹ پڑتی کہ پینے سے زیادہ کھانے پر فوکس کرو۔ ایک دفعہ اس کی کتابوں کے ریک کے سامنے کافی کے 3 خالی کپ دیکھ کر اس کے وہی کلاس لی۔
کیا پورا دن کچھ نہ کچھ پیتی رہتی ہو؟ کبھی چائے، کبھی کافی، کبھی جوس، کچھ کھایا بھی کرو۔ آئم اپنے اوپر فوکس کرو، کیئر کرو اپنی، اور آئندہ میں اتنی کافی کے کپ نہ دیکھوں تمہارے روم میں، اوکے؟ مگر آج شیر علی خان خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ بیٹا، تمہاری ماما تمہاری کیئر کر رہی ہیں، تو میں کیسے ایک ماں اور بیٹی کے درمیان آ سکتا ہوں؟ ویسے ہی شمائلہ کا مجھ سے یہی گلہ ہوتا ہے کہ تم میرے اور میری بیٹی کے درمیان آ جاتے ہو۔ اب میں ذرا ماں کا پیار بھی تو دیکھوں، اور ذرا جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ شیر علی خان نے بڑی خوبصورتی سے بات کی، مگر جتنی پریشان شمائلہ ایک ماں ہونے کے ناطے تھی، اتنی پریشانی اسے ایک باپ کی حیثیت سے تھی۔ خواب تو شمائلہ نے دیکھا تھا، مگر شمائلہ کی اتنی تبدیلی اور اس کے چہرے کے بدلتے رنگ پریشانی اسے مزید پریشان کر رہے تھے۔ مگر ایک مرد اور گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے اسے سب کو سنبھالنا تھا، نہ کہ خود کو کمزور دکھانا۔ ان کے آفس جاتے ہی شمائلہ شیر خان نے رانیہ ملازمہ کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں بھاری رقم رکھ دی کہ یہ کسی کی ضرورت مند کو دے، بغیر کوئی وجہ بتایا، کیونکہ وہ بھی تو آخر مسز خان تھی، ایک مقام تھا اس کا۔ کسی کے سامنے خود کو کمزور تو نہیں ثابت کرنا چاہتی تھی، اس لیے کسی سے زیادہ پرسنل نہیں ہوتی تھی۔ سنو رانیہ، یہ پیسے لو اور کسی رشتہ دار کو دے دینا۔ رانیہ نے پیسے تو لے لیا، مگر سوچ میں گم ہو گئی کہ کہیں شمائم نے تو نہیں بتا دیا میڈم کو۔ مگر پھر دل میں خیال آیا کہ شمائم اپنے قول کی بڑی پابند ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی، اور ساتھ ہی یہ بھی خیال آیا کہ اگر شمائم نے بتایا ہوتا تو میڈم مجھ سے ضرور پوچھتی اور لازماً جتاتی بھی۔ شمائم نے آفس میں کچھ کام کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور جب شیر علی خان کی میٹنگ کا ٹائم ہوا تو وہ بھی آفس چلے گئی۔ حرم، تم مجھے مل سکتی ہو باہر؟ اگر گھر آ سکتی ہو تو زیادہ اچھا ہے، میں بھی گھر پہنچنے ہی والی ہوں۔ اوکے آؤ، بائے۔ حرم اور شمائم ایک دوسرے کو اس وجہ سے جانتی تھیں کہ جب وہ باہر پڑھنے گئی تھی تو وہاں حرم بھی تھی۔ حرم اسکالرشپ حاصل کرنے کے گئی تھی۔ وہ متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک خوددار لڑکی تھی، جو کہ کسی کا قرض نہیں چھوڑتی تھی اور نہ ہی کسی کا ادھار، مگر ذہانت اور تعلیم کا شوق اس میں کوٹ کوٹ کر بڑھا ہوا تھا۔ شمائم بھی بہت ذہین اور اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی، فضولیات میں نہیں پڑتی تھی۔ جب پوری کلاس باہر چلی جاتی تو وہاں صرف شمائم اور حرم رہ جاتی۔ یہاں سے ان کی دوستی ہو گئی، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کے بیک گراؤنڈ سے بھی واقف ہو گئی۔ حرم اپنے خاندان کی ایک ایسی لڑکی تھی جو کہ تعلیم میں سب سے آگے تھی، اپنے گھر کی سب سے بڑی اولاد، اور اس سے چھوٹا ایک بھائی اور ایک بہن حریم اور بھائی راہم سب سے چھوٹی بہن تھی، اور درمیانہ بھائی۔ جب حرم اسٹڈی کر رہی تھی تو اسے اپنے بھائی کی بیماری کا پتہ چلا۔ حرم وہاں بھی نوکری کی تلاش میں تھی، مگر اس کی پڑھائی اتنی ٹف تھی کہ موقع ہی نہ ملا، مگر اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ پاکستان جاتے ہی وہ نوکری کرے گی اور اپنے بھائی کا علاج کروائے گی، مگر اتنی جلدی کسی نوکری کا ملنا مشکل تھا، اس لیے شمائم نے اس کی مدد کرنے کا کہا، جس سے اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے مقابل میں شمائم شیر علی خان تھی، جو کہ کام کرنے کا سوچ لیتی تو اسے کر کے رہتی۔ کسی نہ کسی طرح اس نے حرم کو راضی کر لیا، وہ بھی اس شرائط مانی کہ دیکھو حرم، ایک تو تم مجھے اپنی بہن کہتی ہو، دوسری طرف بالکل غیروں والی بات کر رہی ہو، تو اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ تم مجھے کچھ نہیں سمجھتی۔ شمائم جذباتی ہوئی تو اس نے ایک شرط رکھی۔ اوکے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ تھینک یو، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، تھینک یو سو مچ۔ شمائم اتنی خوش ہو گئی تھی کہ اس نے بغیر اس کی بات سنے ہی ہاں کر دی۔ سنو تو چھوڑو، پھر کبھی بتا دینا، میں ویسے ہی راضی ہوں۔ سن تو لو، یہ نہ ہو بعد میں پھر بولو کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ اب شمائم یہ بات سن کر کچھ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایسی بھی کیا بات ہے، بتاؤ۔ دیکھو شمائم، تم بہت اچھی لڑکی ہو، میں جانتی ہوں، اور تمہاری باتوں سے مجھے تمہاری فیملی کا بھی بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا ہے، سب بہت اچھے ہیں، اسپیشلی تمہارے بابا، مگر میری یہ شرط ہے کہ جو بھی تم میری ہیلپ کرو گی وہ کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی، اسپیشلی اپنی ماما، پلیز ڈونٹ مائنڈ۔ پر تم میری نیچر جانتی ہو، میں کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی، اور بس یہی بات تھی، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں اس کام میں بڑی پکی ہوں۔ اور آگے کی ہوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں، اس لیے بے فکر ہو۔ حرم نے جب دیکھا کہ وہ تو راضی ہو گئی ہے تو اس نے فوراً اسے اپنی بات پوری کرنا چاہی، مگر میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اس بات پر شمائم حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا اور بھی کچھ ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ سب کچھ تمہارا مجھ پر قرض رہے گا، اور جیسے ہی میں اس قابل خود کو سمجھوں گی کہ تمہارا یہ قرض چکا سکتی ہوں تو میں تمہیں لوٹا دوں گی سب، اور تم مجھے انکار نہیں کرو گی۔ بات ختم کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا، اب بتاؤ کیا منظور ہے تمہیں یہ شرط میری؟
اس کی آنکھوں میں ایک امید بھی تھی اور ایک خوف بھی، کیونکہ وہ اس کی آفر کو اگر خودداری میں آ کر قبول نہیں کر سکتی تھی لیکن وہ یہ ٹھکرانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس وقت اسے ضرورت تھی سب کی مگر عزت نفس، اور آخر کار اس نے ایک حل تو نکال ہی دیا، جس سے وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اوکے، مجھے قبول ہے تمہاری ساری شرطیں، میں نے تمہیں بہن ماننا اور بہنوں میں کوئی ڈیل نہیں ہوتی، بس تمہاری رضامندی ہی میرے لیے بہت ہے۔ وہ خوش تھی کیونکہ آخرکار جیت تو اس کی ہوئی تھی نا، اس لیے وہ صرف مثبت سوچ رکھنا چاہتی تھی، منفی کچھ بھی نہیں۔ آج حرم اور شمائم دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ حرم کی جاب تو لگ گئی تھی لیکن وہ صرف اتنی ہی تھی کہ وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا سکے، جبکہ راہم کے لیے اسے الگ سے پیسے چاہیے ہوتے تھے جو کہ شمائم ہر مہینے بغیر کچھ کہی بھیج دیتی۔ شمائم شیر، تم نے مجھے بلایا لیکن اگر تم نہ بھی بلاتی تو بھی میں تم سے ملنا چاہتی تھی۔ جوس کا گلاس تھامے وہ شمائم سے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں شمائم کے کمرے میں آ کے موجود ٹیرس میں بیٹھے تھے۔ اچھا، تم بھی مجھ سے ملنا چاہتی تھی؟ گڈ، اچھی بات ہے یہ، ورنہ تو تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا آج کل۔ پھر اسے خاموش پا کر کچھ فکر مند ہوئی۔ کیا ہوا ہے حرم، سب خیریت تو ہے نا؟ راہم تو ٹھیک ہے نا؟ اسے اب صحیح معنوں میں فکر لاحق ہوئی تھی۔ ہاں شمائم، سب ٹھیک ہے، اور راہم تو اب ماشاءاللہ پہلے سے بہت بہتر ہے، اللہ کا بہت شکر ہے، اور اس کے بعد تمہارا، اگر تم نہ ہوتی۔ شمائم نے اسے بات بھی پوری نہیں کرنے دی۔ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، اوکے، یہ سب اللہ پاک کا خاص کرم ہے، اپنے بندوں کو تو وہ صرف وسیلہ بناتا ہے، اور آئندہ میرا نام نہیں لینا۔ راہم جیسے تمہارا بھائی ہے ویسے ہی میرا بھی بھائی ہے۔ بات جاری رکھی اور ساتھ کمرے میں گئی۔ پاس ہی اس کا بیگ رکھا ہوا تھا جو اب بھی وہ آفس سے لائی تھی۔ اس میں سے کچھ نکالا اور واپس اس کے پاس آئی۔ یہ لو۔ سوری، اس دفعہ میرے اکاؤنٹ میں کچھ خاص اماؤنٹ نہیں تھی اور بالکل بلینک بھی نہیں کروا سکتی تھی۔ ماما کے آج کل اسپیشلی مجھ پر نظر ہے تو اس دفعہ کیش لے لو۔ پھر اس کی طرف دیکھا جس نے ابھی تک ہاتھ بھی نہیں بڑھائے تھے۔ وہ رقم لینے کے لیے پھر آرام سے پوچھا، کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی نا؟ شمائم، تم بہت اچھی ہو، بہت زیادہ، میں کبھی بھی تمہارا یہ احسان نہیں اتار سکتی، ہمیشہ مجھ پر قرض رہے گا، مگر شمائم پلیز مائنڈ نہیں کرنا، اب میں تمہارا یہ احسان مزید نہیں لے سکتی، اور میں نہیں چاہتی کہ جس بات کو ہم راز رکھ رہے ہیں یہ کل کو تمہارے لیے پریشانی پیدا کرے۔ حرم نے شمائم سے پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا تھا، مگر شمائم جانتی تھی کہ اس وقت ان سب کی ضرورت تھی، لیکن ہر بار کی طرح آج بھی اس کی خودداری جا گئی تھی اور اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے شمائم کو بتایا تھا کہ جیسے ہی اس کی جاب لگے گی وہ ساتھ ساتھ اس کی رقم واپس کرتی رہے گی، مگر وقت اور حالات کے ساتھ گھر کی ضروریات مزید بڑھنے لگی تھی، اس لیے وہ مجبور تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ مسز خان کو اچھی طرح سے جان گئی تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے شمائم کو کچھ ایسا سننا پڑے جس کی وہ حقدار نہیں ہے۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں نے کہا ہے نا تمہیں کہ یہ راز تمہارے اور میرے درمیان رہے گا۔ وہ اس سے کافی ٹائم سے تسلی دے رہی تھی، جو کہ بہت پریشانی سے بیٹھی تھی۔ مگر تم کب تک ایسے کرتی رہو گی؟ ایک نہ ایک دن تو تمہیں بتانا پڑے گا، اور مجھے تو وہ دن نزدیک ہی لگ رہے ہیں۔ شمائم، دیکھو تم نے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے لیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ بس کر دو اب حرم، میں نے کہا نا کہ میرے اختیار میں جب تک ہوا میں اسے خود ہینڈل کرنے کی کوشش کروں گی اپنے ذریعے سے، اوکے؟ اب تم کچھ نہیں کہو گی۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، مگر اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو میری وجہ سے یا راہم کی وجہ سے تمہیں کچھ سننا پڑے۔ وہ اس کے لیے پریشان تھی کیونکہ جو ہمدردی کرتے ہیں وہ ہمدردی کے لائق بھی ہوتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، ریلیکس، مجھے ان سب سے نبٹنا آتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ شمائم کی بات سن کے حرم کو تسلی ہوئی اور بہت سکون بھی ملا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ باتیں صرف باتوں کی حد تک نہیں ہیں، بلکہ وہ اس کو پورا کرنا بھی جانتی ہے۔ اسے اس کی باتوں پر اعتبار کرنا تھا اور کرنا ہے، یہی اس کا حل ہے، کیونکہ وہ اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی عزت کے دائرے میں رہ کر۔ اس موقع پر تو اسے اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسے کسی کے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑے، بلکہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، کیونکہ دعا تو اللہ سے مانگی جاتی ہے، مگر وسیلہ تو وہ کسی انسان کو بناتا ہے، اور پھر آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس موقع سے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ شمائلہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے شمائم کو پوچھا، ملازمہ کے بتانے پر کہ وہ اپنے کمرے میں ہے، اور خود کمرے کی طرف چل پڑی جو کہ اوپر والی منزل پر تھا۔ حالانکہ ملازمہ نے کہا بھی تھا کہ وہ اسے نیچے بلائے، مگر وہ آج اچھے موڈ میں تھی، شاید رات والے واقعے کا اثر تھا، اس لیے اسے روکا کہ میں خود ہی جاتی ہوں۔ شمائلہ جیسے ہی دروازے تک پہنچی وہاں ان دونوں کی گفتگو سن کے وہیں قدم منجمد ہو گئے۔ اچھا شمائم، میں چلتی ہوں اب، اور تمہارا بہت شکریہ۔ حرم جو اٹھنے لگی تھی، شمائم بھی ساتھ ہی اٹھ گئی۔ شکریہ؟ وہ کیوں، کس بات کے لیے؟ شمائم بالکل انجان بنتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ فار ایوری تھنگ، میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، اوکے؟ یہ سب میں نے راہم کے لیے کیا، اور اس سے میرا بھی وہی رشتہ ہے جو تمہارا ہے۔ ہاں، تم نہ مانو وہ بات الگ ہے،
اوکے اوکے شمائم، تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا، سوچنا بھی مت مجھے ہرانے کا، صرف باتوں میں۔ وہ دونوں اس بات پر ہنس دی۔ یہ ہنسی کوئی کھوکھلی ہنسی نہیں تھی، بلکہ اس نے ان دونوں کا اطمینان واضح تھا، خاص طور پر حرم کا۔ دیکھ لو آج تم بھی مان ہی گئی ہو میری بات کو، گڈ ہونا بھی یہی چاہیے۔ پھر اس کی طرف دیکھا جو کہ نظریں اس پر جمائے ہوئی تھی۔ میرا نام بھی شمائم شیر علی خان ہے، میں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہتی ہوں، چاہے کوئی میرا اعتبار کرے یا نہیں۔ اعتبار کرنے والا تو ایک ذات ہے جو ناک کے اوپر بیٹھی ہے اور ہمارے اچھے کاموں میں ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ پھر ہم دنیا اور اس کے لوگوں کے لیے کیوں خود کو ایسی بات پر قائم کریں جو کہ غلط ہو؟ آخر میں صلاح تو ہمیں وہ ذات پاک دے گا نا۔ لوگ تو صرف باتیں کرتے ہیں اور آپ کی باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، خاص طور پر آپ کی غلطی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ آپ اس غلطی کام کو سنواریں اور زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ وہ تو کسی کو اپنے سے اوپر مقام پر بھی نہیں دیکھ سکتے، پھر بھلا وہ کیوں چاہیں گے کہ آپ صحیح راستے پر آئیں اور کامیاب ہو جائیں؟ درمیان میں روک کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر وہ ہنوز کھڑی رہی، کیونکہ اس کی باتوں میں ایسا سحر تھا کہ وہ سب کچھ بھول گئی، یہاں تک کہ بیٹھنا بھی۔ حرم، تمہیں پتہ ہے تم لوگوں کو کیسے جج کرو کہ وہ آپ کے سگے ہیں کہ نہیں؟ پھر ذرا روکی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ کو غم کے موقع پر یاد ہے وہ آپ کا مخلص ہے، اور جو آپ کو خوشی کے موقع پر یاد ہے آپ اس کے مخلص ہیں۔ مگر حرم، پتہ ہے میں کیا کہتی ہوں؟ میرا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ مشکل میں ہوں اور کوئی آپ کو مشورہ دے یا کوئی نصیحت کرے تو آپ کو وہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کون آپ کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ اب تم سوچ رہی ہوگی کہ کیسے؟ تو اگر وہ آپ کو کوئی آپ کی پسند کا مشورہ دے رہا ہو تو وہ آپ کا مخلص نہیں ہے، کیونکہ بظاہر تو وہ آپ کو پسند آئے گا کیونکہ وہ آپ کا مخلص ہے، اور اگر آپ کی پسند کی بات کر رہا ہے کیونکہ اصل میں آپ کا سگا نہیں ہے۔ اور اب بھی تم سوچ رہی ہوگی کیسے؟ کیونکہ مشکل وقت میں انسان آسانی کا سوچتا ہے اور اسے وہی بات خوشی دیتی ہے جس کے لیے وہ آسانی کا سبب ہو، لیکن یہ وقتی ہوتا ہے، ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے جو کہ اس وقت وہ آپ کی مدد کرتا ہے، مگر اس کا احساس آپ کو بعد میں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر اس صورتحال میں کوئی آپ کو ایسی بات کہے یا ایسا مشورہ دے جو کہ آپ کو ناگوار گزرے، مگر پھر بعد میں آپ کو احساس ہو کہ یہ تو میرے لیے صحیح تھا، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی جیسے بہت کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر بولی صرف اتنا۔ شمائم پھر خاموشی اختیار کر کے یہاں تک کہ اسے خود ہی کہنا پڑا، کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ جو کب سے اسے دیکھ رہی تھی پلکوں کو جنبش دیے بغیر، تم واقعی بہت اچھی اور مخلص بھی ہو۔ میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی مشکل میں ہو تو تم انہیں مشورہ دو، گائیڈ کرو، مجھے یقین ہے کہ تم کبھی کسی کا برا نہیں چاہو گی۔ پھر جھک کر اپنا بیگ اٹھایا اور بولی، مجھے جب بھی کبھی کسی مشورے کی ضرورت ہوئی تو میں تمہارے پاس آؤں گی، وائی ناٹ، موسٹ ویلکم۔ اس نے بھی کھلے دل سے اس کی بات قبول کی۔ شمائم اور حرم جیسے ہی کمرے سے نکلے، کمرے کے باہر شمائلہ کو اپنا منتظر پایا۔ السلام علیکم مما، آپ کب آئیں؟ شمائلہ شیر خان بنا جواب دیے بس چپتی نظروں سے حرم کو دیکھ رہی تھی جو کہ شمائم کے ساتھ کھڑی تھی۔ حرم نے تو یہ محسوس کیا ہی، مگر شمائم کو جب اپنی ماں کی تلخی کا احساس ہوا تو اس نے فوراً توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہیے۔ ماما یہ حرم ہے، ہم دونوں نے ساتھ اسٹڈی کیا اور میری روم میٹ بھی، میں اور پرسوں جب بھی اس کے ساتھ ہی آئی تھی۔ موڈ تو اب بھی آف ہی تھا، مگر آخری بات پر شمائلہ نے سکا سانس لیا، کیونکہ جب بھی کوئی اسے شمائم کے متعلق پوچھتا کہ وہ کب آئی اور کس کے ساتھ تو اس بات پر وہ خود بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتی۔ یہ اس دن کی بات ہے جب شمائل کو ایئرپورٹ پر شمائلہ شیر اور شیر علی خان کے لینے جانا تھا، مگر شیر علی خان تو کام کی وجہ سے مصروف رہے نہیں جا سکے۔ البتہ شمائلہ شیر جانے کے لیے تیار تھی۔ کمرے میں آئی، اپنا بیگ اٹھایا اور جیسے ہی کھڑکی کے پاس آئی تو جس سے باہر کا منظر صاف واضح تھا، وہاں شمائم بہت ہی خوبصورت سی چمکدار گاڑی سے نکل رہی تھی۔ شمائلہ نے بہت کوشش کی کہ وہ دیکھ سکے کہ گاڑی میں کون ہے، مگر اس کے دیکھنے سے پہلے ہی وہ گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ ہاں، شمائم کسی کو بہت چاو سے ہاتھ ملا رہی تھی، یہ اس نے دیکھ لیا تھا۔ او اچھا، تو یہ ہے وہ جس کے ساتھ تم آئی تھی، گاڑی تو اس کی بڑی اچھی تھی، تو اب تم سے کیا لینے آئی ہے؟ پھر بات تھی کیا؟ شمائم پر تو جیسے کسی نے گھڑوں پانی گرا دیا ہو۔ ماما، میں نے حرم کو بلایا تھا، کافی ٹائم سے نہیں ملے تھے ہم۔ حرم شمائم سے زیادہ شرمندہ تھی، اس لیے وہ سلام کرنا بھی بھول گئی۔ تمہاری دوست کو کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ جب بڑے سامنے ہو تو سلام کرتے ہیں؟ اور اہم بات یہ کہ جس کے احسان ہو اس کو۔ اب بھی شمائلہ کی بات پوری نہیں ہوئی تھی، مگر شمائم سمجھ گئی تھی کہ آگے کیا کہنا ہوگا، اس لیے اس نے بڑی سمجھداری سے بات تبدیل کی۔ لیکن حرم کو ایک دفعہ بھی پھر احساس ندامت نے گھیر لیا تھا۔ اب اس کو کسی کا ہوش نہیں تھا، نہ ہی شمائلہ شیر علی خان کا اور نہ ہی شمائم شیر علی خان کا۔ ہوش اور احساس تھا تو صرف اپنی ندامت کا۔ مام، حرم کو امپورٹنٹ کام ہے، اسے دیر ہو رہی ہے، میں اسے چھوڑ کر آپ کے پاس آتی ہوں، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ پھر حرم کو دیکھا جو کہ اس کے ساتھ کھڑی تھی، پر لگتا تھا کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں ہو۔
شمائم اس کی اس حالت سے بخوبی واقف تھی کیونکہ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جسے دوسروں کا احساس خود سے زیادہ تھا۔ وہ صرف اپنا نہیں سوچتی تھی بلکہ دوسروں کا خود سے زیادہ خیال رکھتی تھی۔ کسی دوسرے کو کوئی تکلیف پہنچے وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اگر یہ تکلیف پھر اس کی وجہ سے یا اس کے کسی عزیز کی وجہ سے ہو پھر تو بالکل بھی اس کی برداشت سے باہر تھا، کیونکہ اس کے بقول اگر آپ کسی کو عزت دیں گے تو آپ کی عزت کرے گا۔ شمائم حرم کو چھوڑ کر سیدھا اوپر آئی جہاں اس کی کماں کھڑی تھی، اور جب اوپر آئی تو وہ اس کی کتابوں کے پاس کھڑی تھی، غالباً کوئی کتاب نکال کر بھی پڑھ رہی تھی۔ وہ بہت غصے میں تھی، شرمندہ تھی، جس بات سے وہ بچنا چاہتی تھی، جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ سارا الزام اس نے خود پر لیا تھا، نہ وہ حرم کو گھر پر بلاتی نہ ہی اس کی اتنی بےعزتی ہوتی۔ ماما یہ آپ نے کیا کیا؟ مجھے آپ سے اس رویے کی امید بالکل بھی نہیں تھی، آپ نے میری آخری امید کو بالکل ختم کر دیا۔ پتہ ہے میں سمجھتی تھی کہ آپ میرا تو بھرم رکھیں گی، کم سے کم میری دوستوں کو، اور وہ بھی میرے سامنے تو اس طرح ذلیل نہیں کریں گی، مگر ماما اس سے آگے کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے، یا یہ وجہ تھی کہ اس کی ایک نئی امید پیدا ہو گئی تھی۔ شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، پر جو اس رویے کے عادی ہوں انہیں کہاں پھر ایسی باتیں بڑی لگتی ہیں۔ ہو گئی تمہاری بات پوری؟ شمائلہ شیر خان نے ایسے کہا جیسے اس نے بات سنی ہی نہ ہو۔ شمائم حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوگی۔ دیکھو آئم بیٹا، تم نہیں سمجھتی ان لوگوں کو، تم ان کو نیچر سے ابھی واقف نہیں ہو۔ یہ لوگ ایسی بے وقوف بناتے ہیں، تمہاری جھوٹی تعریف کریں گے، خوشامد کریں گے، پھر تمہیں اپنا دکھ سنائیں گے، تمہاری ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ لوگ کتنے لاچار اور بے بس ہیں تو یہ تمہاری ہمدردی کو کیش کرائیں گے۔ پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جیسے کچھ تلاش کرنا مفقود ہو۔ تم تو پھر ٹھہری بھی اللہ میاں کی گائیں، جیسے کسی نے تم سے کہا تم نے یقین کر لیا۔ بیٹا یہ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اپنے مائنڈ سے بھی کام لیا کرو۔ اوہ تو مسز خان، مسز شیر علی خان یا شمائلہ شیر علی خان کیا کہہ کر پکاروں میں تمہیں؟ چلو مسز خان صحیح رہے گا، کیونکہ سوسائٹی میں تو تم اسی نام سے فیمس ہو نا۔ تو مسز خان آپ کو کیا لگتا ہے کہ میری بیٹی شمائم شیر علی خان ان سب لوگوں سے واقف نہیں ہے جن کے ساتھ وہ اٹھتی بیٹھتی ہے؟ یہ صرف تمہاری بیٹی نہیں ہے بلکہ میری بھی بیٹی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بیٹیاں باپ کی طرح ہوتی ہیں، مجھے ہمیشہ سے ان کی بات سے اختلاف رہا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ ایک بیٹی کو ماں کا حق سننا چاہیے اور بیٹے کو باپ کا، مگر میری اپنی بیٹی کو دیکھ کر مجھے لگا کہ واقعی لوگ کچھ باتیں بالکل صحیح کرتے ہیں۔ میری بیٹی بالکل میری پرچھائی ہے، اور تم یہ بات بھول گئی کہ بچپن میں بھی شمائم ہر کسی کے ساتھ زیادہ فرینک نہیں ہوتی تھی، ہر جگہ نہیں جاتی تھی، زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ تو اب تم کیسے یہ کہہ سکتی ہو کہ اپنے مائنڈ سے کام لو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ شمائم شیر علی خان کو کوئی کام بغیر سوچے سمجھے کرے گی؟ ہاں، اب حیران ہونے کی باری شمائلہ شیر علی خان کی تھی۔ اس کے لیے سب غیر متوقع تھا کیونکہ سامنے شیر علی خان کھڑے تھے۔ آپ کب آئے؟ جب تم شمائمہ کو اس کی کم عقلی کے طعنے دے رہی تھی تب۔ بات کو بغیر گھمائے پھرائے سیدھے سادے الفاظ میں کہہ دی۔ شمائم باپ کے آنے سے پرسکون ہو گئی تھی، یوں جیسے سارا بوجھ اس کے کندھوں سے کسی نے اتار دیا ہو، مگر اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج وہ مما کو سمجھائے گی، پھر اس کی بات کوئی معنی رکھتی ہے یا نہیں، مگر وہ کوشش ضرور کرے گی۔ مما آپ کیسے کسی کو ایسے بے عزت کر سکتی ہیں، جبکہ عزت اور ذلت تو اس ذات پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو عزت دے سکتا ہے، جس کو چاہے وہ اس سے چھین سکتا ہے، تو آپ پھر ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ جو اتنی دیر سے خاموش کھڑی تھی، باپ کو دیکھ کر اس میں بولنے کی ہمت پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ دنیا کی بھیڑ میں اگر کوئی آپ کا ساتھ دے تو آپ کی بھی ہمت پیدا ہو جاتی ہے کچھ بولنے کی، کچھ کر دکھانے کی، کسی کا ساتھ دینے کی۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ میں بہت کچھ کرنے کی صلاحیت ہے، مگر کوئی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، آپ کی رائے کو پسند نہیں کرتا، آپ کی خلاف ورزی پر اتر آتا ہے، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا تو اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کس سے کیسے بات کرنی ہے؟ انگلی کا اشارہ پہلے اس کی طرف اور پھر اپنی طرف کیا۔ ماما میں صرف ایک بات بتا رہی ہوں جو کہ غلط ہے، اور غلط بات سے روکنا چاہیے۔ ڈیڈ سٹس ٹو سے ویل ڈن بیٹا، اب تم اپنی ماں کی باتوں کو غلط کہو گی۔ شاباش ہے تمہیں۔ پھر صوفے کی بڑی جہاں شیر علی خان پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، ٹائی کو ڈھیلا کیے ہوئے، کیونکہ وہ اب بھی آفس سے آئے تھے، اس کے برابر والے صوفے پر بیٹھی بالوں کی لٹ کو انگلی کو گھماتے ہوئے مغرور انداز میں بولی۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہر کسی کی محفل میں نہیں بیٹھنا چاہیے، خاص کر کے یہ مڈل کلاس لوگ، پھر سوچ بھی انہی کی طرح ہو جاتی ہے۔ شمائم بھی آگے آئی۔ غصہ تو اس سے بہت آیا اس بات پر، لیکن اس سے بھی صبر سے کام لینا تھا۔ غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ غصہ اکثر بہت سی باتوں کو بگاڑ دیتا ہے، اور صبر و تحمل اکثر بہت سی باتوں کو سنوار دیتا ہے۔
دیکھیں ماما، یہ مڈل اور اپر کلاس کوئی معنی نہیں رکھتا. ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب ایک مٹی سے بنے ہیں. یہ ذات قبیلے تو صرف ہماری پہچان کے لیے بنائے ہیں. ہمیں کوئی بھی ابتر و نچلے درجے کا نہیں ہے، سب برابر ہیں. یہ جو ہماری کلاس ہے نا، کوئی مڈل کلاس سے ہے تو کوئی لوئر کلاس سے ہے اور کوئی ان سب سے اوپر مقام پر ہے. یہ سب ہماری آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب دولت تو مال و دولت ہماری آزمائش کے لیے دیتا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس آزمائش میں پورا اترتا ہے. یہ جو لوئر اور مڈل کلاس ہماری مدد کے لیے مجبور ہوتے ہیں اور ہم ان کی مدد کر کے سوچتے ہیں کہ ہم نے ان پر کوئی احسان کیا اور اس احسان کو بار بار جتاتے ہیں اتنا کہ اگلا بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے. اصل میں ہم نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا ہوتا، بلکہ ان کی مدد اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لکھی ہوتی ہے. کیونکہ یہ سب جو کہ ہمارے پاس ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، وہ چاہے تو ہم سے چھین سکتا ہے. اور جو غریب ہے، بلکہ نہیں، ہمیں انہیں غریب بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ مستحق ہیں. ان کا حق ہے ان سب میں جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور امانت ہے ہمارے پاس. ہم جب ان کی مدد کرتے ہیں نا، یہ ہمارے ہی لیے بہتر ہے. ایک صدقہ ہوتا ہے ہماری جان کا، ہماری مال کا. اور آپ تو جانتی ہیں کہ صدقات اور خیرات ہماری بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، ہمارے سر پر آئی ہوئی مشکلات کو ٹال دیتے ہیں. اکثر ہماری چھوٹی سی کسی کے لیے مدد ہمیں بہت بڑی مصیبت سے نجات دلاتی ہے، اور اگر خود اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں. یہی بات تھی کہ شمائلہ شیر کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی. شکل پر ڈھیروں بیزاری سے چھا گئی تھی. افسوس، غم اور چہرے کا بدلتا ہوا رنگ. کچھ بھی کہے بغیر وہ اپنے کمرے کی طرف چلے گی. باقی باتیں اب اسے نہیں سنائی دے رہی تھی، بس سب پس منظر میں چلا گیا تھا. ماما کہاں جا رہی ہیں؟ کیا ہوا آپ کو؟ میں نے تو ویسے ہی ایک بات کی تھی، میرا وہ مطلب نہیں. وہ بھی اپنے ماں کے پیچھے اٹھنے لگی تھی کہ شیر علی خان نے اسے روک دیا تھا. بیٹھ جاؤ بیٹا یہاں، تم نے کچھ غلط نہیں کہا. مگر بابا ماما تو مائنڈ کر گئی ہیں. کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو جائے گی وہ. اور کنگریٹس، تمہارا مقصد اب پورا ہونے والا ہے. وہ کیسے بابا؟ حیرانی سے پوچھا، کیونکہ شمائم جتنی پریشان تھی اس کے برعکس وہ اتنے ہی پرسکون تھے. میرا تجربہ ہے تمہاری ماں کے ساتھ، میں تم سے زیادہ اسے جانتا ہوں، سمجھتا ہوں. سو ڈونٹ مائنڈ، تم نے کچھ غلط نہیں کیا. بی ریلیکس. آپ کو تو بری نہیں لگی نا میری باتیں؟ اور بس بیٹا، میں نے کہا نا تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تو کیوں خود کو الزام دے رہی ہو؟ جہاں تک برا لگنے والی بات ہے تو مجھے کچھ برا نہیں لگا. مجھے تو تم پر فخر ہے کہ میری بیٹی میرے خوابوں کو پورا کرے گی. مجھے ایسی ایکسپورٹر چاہیے تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری شکل میں تحفہ دیا. میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. یہ سن کر شمائم شیر علی خان کی آنکھیں چمکی. آپ سب کہہ رہے ہیں نا بابا، میرا دل رکھنے کے لیے تو نہیں کہہ رہے، بالکل سچ. تھینک یو بابا، آئی لو یو بابا. تھینک یو بچا کر رکھو، کیونکہ ابھی تمہارے پاس شکریہ کے لیے ایک اور وجہ بھی ہے. کیا؟ سرپرائز بیٹا. فی الحال تم اپنی ماں کی فکر کرو، سرپرائز اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. او بابا، میں تو بھول ہی گئی تھی ماما. اداسی سے دروازے کی طرف دیکھا. بابا اور بیٹی کی محفل میں کسی تیسرے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی. پھر آنکھیں چمکی، آگے ہو کر بیٹھی اور آزاری سے باپ سے کہا، ویسے میرے پاس بھی ایک سرپرائز ہے، مگر آپ کی والی ہی بات ہے، ماما پر ڈیپینڈ کرتا ہے سب کچھ. او اچھا، دیٹس گریٹ، گڈ. اب خدا جانے کہ ان دونوں کے کیا سرپرائز تھے، دونوں کے ایک جیسے یا دونوں سے متضاد ایک دوسرے سے. یہاں شمائلہ شیر خان کے کمرے کی طرف آؤ. تو وہاں وہ کمرے میں اندھیرا کیے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھی. کیا آئم نے ٹھیک کہا؟ اس کی باتیں ٹھیک ہیں یا مجھے نیچا دکھانے کے لیے کہہ رہی تھی؟ مجھ سے تو آج تک شیر نے ایسی بات نہیں کی، تو یہ میری بیٹی مجھے باتیں سنائے گی. لیکن اس کی وہ بات، میں نے تو اپنے خوابوں کا ذکر کسی سے نہیں کیا. پھر اسے کیسے پتا چلا؟ وہ کیوں وہی دیکھ رہی تھی جو میں نے خواب میں دیکھا تھا؟ حالانکہ میں تو اس خواب کا خود سے بھی ذکر تک نہیں کرتی تھی. اس میں آئم کی حالت نہیں وہ نہیں ہو سکتا. اس کی زمین نے پھر سے آواز دی. تو کیا آئم صحیح کہہ رہی تھی کہ اس پر کوئی مصیبت آنے والی تھی جیسا میں نے خواب میں دیکھا تھا اور وہ ٹل گئی؟ مگر آئم نے کیا ایسا کام کیا تھا؟ کیا اس نے کسی کی مدد کی تھی؟ شاید یہی وہ جو لڑکی آئی تھی اس کی مدد. اوہ، تو یہ بات تھی، تبھی وہ اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی. مگر اس نے بتایا تو نہیں کسی کو. لیکن آئم کی بات کہ ہمیں کسی پر احسان کر کے اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے. یا اللہ، یہ میں کیا کرنے جا رہی تھی؟ بلکہ میں نے کیا کر دیا؟ اس معصوم بچی کی دل آزاری کر دی. یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے. آئم کہتی ہے نا کہ ہمیں کسی لاچار اور بے بس انسان کا دل نہیں دکھانا چاہیے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یا اللہ، مجھے معاف کرنا ان سب کے لیے جو میں نے کیا. میں نہ سمجھ تھی اور میری بیٹی اتنی سمجھدار ہوگی کہ مجھے اس کا کہا ہی ماننا پڑا. پھر اٹھی، کمرے میں روشنی کی اور لباس بدل کر اسے پہلے شکرانے کے نوافل ادا کرنے تھے. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے رہنمائی عطا کی، چاہے ذریعہ کوئی بھی تھا. اللہ تعالیٰ تو جسے چاہے عطا دیتا ہے اور جسے چاہے سے رخ موڑ دیتا ہے.
इसे तन्हा छोड़ देता है, फिर वो इस दुनिया की रंगीनियों में ऐसे ढल जाता है कि इसे कहीं का होश नहीं रहता। और दूसरी बात जिसके लिए इसे अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए था वो ये कि आइम की ज़िंदगी मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं अजीज़, कुछ भी नहीं। ये मालो दौलत सब कुछ तो इसका ही है, अगर वो नहीं तो हमें फिर और क्या चाहिए। शमाइम वहीं परेशान बैठी थी, मगर इसे बार बार माँ का ख्याल आ रहा था, क्या इसने कुछ गलत कर दिया था। लेकिन फिर इसे तसल्ली मिल जाती कि बेटा तुमने कुछ गलत नहीं किया, अब इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसे यही बात इत्मीनान देती क्योंकि तसल्ली देने वाले पर वो खुद से भी ज़्यादा यकीन करती थी। वो आंखें बंद करके फिर इसकी बात पर यकीन कर सकती थी। वो कोई और नहीं इसका बाप था, इसका सगा बाप था, इसका हमदर्द था, कभी इसका बुरा न चाहने वाला, हर मुश्किल में इसके साथ खड़े रहने वाला। और यही शमाइम शेर अली खान के लिए काफ़ी था। मगर एक बेटी के दिल में माँ का अलग मुकाम होता है। आखिरकार वो उठी और अपनी माँ के कमरे की तरफ गई। दरवाजे की तरफ बढ़ते उसके कदम बोझल हो रहे थे, मगर जाना तो था। आखिर माँ थी और माँ को नाराज करके अपनी जन्नत से मुंह तक नहीं मोड़ना था। मामा मैं आ जाऊं? कमरे के हाथ खुले दरवाजे में सर दिए वो खड़ी थी। वैसे तो बगैर इजाज़त पे चली जाती, मगर आज मामला अलग था, इसलिए इजाज़त लेना ज़रूरी था। आ जाओ आइम बेटा। चाहे नमाज पर बैठी शमाइम की माँ शमाइला शेर खान और मिसेस खान से बिल्कुल अलग रही थी। शमाइम के लिए बिल्कुल सब अजीब था, बल्कि इसके दिल की धड़कन भी बेतरतीब हो गई थी। एक खुशी इसके चेहरे पर नुमाया थी और वही खुशी इसकी माँ के चेहरे पर भी थी। वही इत्मीनान था, लेकिन अगर बगैर तज्जिया किया जाए वहाँ शर्मिंदगी की भी एक झलक थी। वो इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए अपने माँ के करीब गई, जो कि जाए नमाज पर बैठी थी, जैसे अब भी नमाज अदा की हो। मामा सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया, मैंने आपको हर्ट किया है ना। वो हाथ जोड़े और नज़रें झुकाए अपनी माँ के सामने बैठी हुई थी, ऐसे कि अभी कोई फैसला हुआ इसे सज़ा मिले। मगर वो खुद ही कटहरे में खड़ी हो गई थी और इकरार जुर्म कर लिया किसी और के सवालात की बौछार से पहले। अपनी माँ के सामने बैठी भी थी, ऐसे कि अभी कोई फैसला और इसे सज़ा मिले। मगर वो खुद ही कटहरे में खड़ी हो गई थी और इकरार जुर्म कर लिया किसी और के सवालात की बौछार से पहले। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, आज तुमने वाकई बहुत कुछ कह दिया, और वो कहा जो इससे पहले कभी नहीं कह सकी तुम। मेरा मतलब मामा कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि फिर इससे रोक दिया। अभी तुम कुछ नहीं कहोगी, सिर्फ मुझे सुनोगी, क्योंकि मैं तुम पहले ही बहुत कुछ कह चुकी हो और मैंने सब सुन भी लिया। सॉरी। इसकी निगाहें मजीद झुक गई। आई एम, तुम वाकई बहुत कुछ कहा। फिर इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, लेकिन बेटा तुमने देर कर दी बहुत, तुम्हें ये सब कुछ ज़रा पहले कहना चाहिए था। इस बात पर शमाइम की झुकी निगाहें ने दिल को इत्मीनान सा महसूस हुआ। मामा क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। देखो तुमने आज जो भी कहा मुझे पता है, ये तुम काफ़ी अरसे से कहना चाहती थी मगर कह नहीं सकी, और ना ही मैं तुम्हारी बात सुनती थी। मगर आइम बेटा, हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है, और शायद मेरी इस्लाह भी आज और तुम्हारे हाथों होनी थी, वरना ऐसे लेक्चर तो मुझे तुम्हारे बाबा भी देते थे। तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी बातें, वो सब कुछ आज जो तुम बाहर कहा, और एक एक लफ्ज़ बिल्कुल ठीक था। तुम और तुम्हारे बाबा हमेशा सही होते थे और मैं ही नहीं समझती थी। तुम्हें पता है शमाइम, आज इसने से पहली बार शमाइम को इसके नाम से पुकारा था, वरना वो हमेशा से आइम ही कहती थी। इस बात पर मज़ीद हैरान हुई, मगर फ़िलहाल कुछ भी बोलने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए खामोशी इख्तियार की। मैं तुम्हें हमेशा आइम ही क्यों कहती थी, बल्कि अभी भी कहती हूँ। सवालिया नज़रों से इसके चेहरे पर थी। क्यों? वो बस इतना ही कह पाई। देखो तुम्हें खुद भी नहीं पता। हाँ, एक वजह तो तुम सबको पता है कि ये कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। पूरी दुनिया एक तरफ और तुम मेरे लिए इन सब से बढ़कर हो। लेकिन दूसरी वजह यह है कि मैं समझती थी कि शमाइम सिर्फ मेरी बेटी का नाम है, या किसी और का कैसे हो सकता है, और होगा भी नहीं, क्योंकि मेरी बेटी जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, और ना ही इसके नाम जैसा। मगर जब मैंने ये नाम किसी और का भी सुना तो इस दिन से मैंने तुम्हें शमाइम कहना छोड़ दिया। मैं तुम्हें आइम कहती थी। ये नाम किसी और का नहीं था, अलग था, सबसे मुख्तलिफ। मुझे नहीं पसंद होता था कि मेरा और मेरी बेटी जैसी कोई भी चीज़ किसी और के पास हो। मैंने तुम्हें हमेशा डिज़ाइनर ड्रेस दिलवाए ताकि इस जैसा किसी और का ना हो, सिर्फ तुम्हारा इन्हें अपना भी। और यहाँ तक कि मेरी कोशिश होती थी कि इस घर में भी ऐसी कोई चीज़ ना हो जो को मन हो। मैं लोगों को इनके स्टेटस के मुताबिक डील करती गई। हर एक से कितना फ्रैंक होना होता है वो मैं इनके बैकग्राउंड देखकर फैसला करती। इस बात से अल्लाह ताला कि हम सब तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हम सब बराबर हैं, तो फिर ये इतना फ़र्क हम क्यों करते हैं? मुझे जो बातें आज से कई साल पहले समझनी चाहिए थी वो मैं आज समझ गई। और तुम्हें पता है शमाइम बेटा, इसने ये बखूबी ज़हन नशीन कर किया था कि आज इसकी माँ ने इसे दो दफ़ा के इसके पूरे नाम से पुकारा था। मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो इत्मीनान और खुशी सुकून नहीं था जो मैं दूसरे लोगों के
پاس دیکھتی تھی۔ آج مجھے اس کی سمجھ آ گئی کہ ایسا میرے ساتھ کیوں نہیں ہوتا ہے۔ اور جہاں تک تمہاری بات یہ ہے کہ تمہارے نام کا مطلب ہی تو جنت کی خوشبو ہے، تم بالکل اپنے نام ہی کی طرح ہو۔ تمہارے بابا نے تمہارا نام بالکل صحیح رکھا ہے بیٹا، تم بہت اچھی ہو۔ زندگی میں ایسا شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک بیٹی کی کہی ہوئی باتیں اس کی ماں کے کام آ گئی، لیکن خیر میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر بھی ادا کروں نا وہ کم ہے۔ نہیں مما، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ کے لیے گفٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے خاص بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم پھر کون ہوتے ہیں خود کو کریڈٹ دینے والے کہ یہ سب ہماری وجہ سے ہوا ہے؟ ہاں یہ بات اور ہے کہ وہ وسیلہ کسی نہ کسی انسان کو ہی بناتا ہے، مگر یہ سب قسمت کے کھیل ہوتے ہیں۔ مما جہاں تک آپ کی بات آپ سٹارٹ سے اچھی تھی، میں نے بہت سی باتیں آپ میں نوٹ کی تھی، آپ کسی کا برا نہیں چاہتی تھی، مگر کتنے ہی ملازم ہوتے ہیں آپ ان پر غصہ بھی کرتی ہیں، یہاں تک کہ آپ انہیں چینج کرنے کا بھی سوچتی ہیں۔ یہ بات تو میں جانتی ہوں، نہ کہ آپ یہ چینجنگ اس لیے نہیں کرتی کہ آپ کو ان کا کام پسند نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے کرتی ہیں کہ آپ ایک چیز زیادہ دیر تک کے لیے نہیں رکھتی، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن جب بھی آپ ان کی مجبوری سنتی ہیں آپ پھر انہیں نہیں نکالنے چاہتی، ایون کہ وہ خود نہ کہہ دیں۔ اور آپ جو مجھے کہہ رہی تھی کہ کیا مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنی چیریٹی دیتی ہیں ہر بات کے، ہر کام کے؟ ماما آپ کو پتہ ہے ہمارے سر شازم ہمیں ہر لیکچر کے ساتھ یہ بات ضرور کہتے تھے کہ ہر انسان کے اندر ایک اور اچھا انسان چھپا ہوتا ہے، کوئی تو اسے جلدی تلاش کر لیتا ہے اور کسی کو اس کے ڈھونڈنے میں زمانے لگ جاتے ہیں۔ آج کا دن باقی دنوں سے مختلف تھا۔ گھر کے مکین ساتھ بیٹھے تھے، خوش گپیوں میں مصروف تھے، مگر صرف خوش گپیوں میں ہی نہیں تھے، اس کے ساتھ ہی ان سب کے چہروں پر اطمینان بھی تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، اس لیے سب ساتھ خوبصورت سرسبز لان میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک تکون میں بیٹھے خوبصورت فیملی لگ رہے تھے۔ بابا دیکھ لیں، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میں ماما کو راضی کر کے ہی آپ سے بات کروں گی، اور آج دیکھ لیں میں اپنی بات آپ دونوں سے کروں گی، مگر ایک شرط یہ ہے کہ میری آپ دونوں سے انکار نہیں کریں گے، کیونکہ یہ میرا خواب ہے اور آپ اسے حقیقت بنائیں گے۔ بات ختم کر کے امید سے دونوں کی طرف دیکھا۔ شیر علی خان نے بات کرنے کے لیے لب کھولے ہی تھے، مگر شمائلہ ان سے پہلے بولی، کیوں نہیں بیٹا، تم جو کہو گی وہی ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس سے پہلے کیا کبھی تمہاری کوئی بات ہم نے نہیں مانی کیا؟ کیوں؟ شیر بات کے اختتام پر شیر علی کی طرف دیکھا۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور انشاءاللہ۔ وہ تو اس کے ہر رخ سے واقف تھے، مگر اس کی ماں بھی تو بھرم رکھنا تھا، ایک ماں تو ہمیشہ بیٹی کے ہر قدم سے واقف ہوتی ہیں۔ اچھا تو پھر میں بتاتی ہوں اپنی بات، مگر ایک اور شرط۔ بیٹا کیا اتنی شرطیں رکھ رہی ہو جیسے بات نہ کرنی ہو، ورلڈ بینک سے قرضہ لینا ہو؟ اب کہہ بھی دو اپنی بات۔ شمائلہ شیر تو بات بدل تو گئی تھی، مگر 100 رگوں میں سے ایک رگ تو پرانی آنی تھی، وہی پرانی عادت شارٹ کٹ بات کرنا اور سننا۔ ویسی عادت شمائم میں بھی تھی، فضول باتوں سے گریز، مگر ہر کام کا ایک موقع ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ کو ڈھلنا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بہت کچھ کہنا ہوتا ہے مگر الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، ایک ایک لفظ جوڑنا ہوتا ہے۔ اوکے سوری ماما بابا، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میں کچھ ایسا کروں کہ دوسرے لوگوں کو اس سے کچھ فائدہ ہو، کچھ ایسا کہ کسی ایک انسان کو دوسرے انسان کے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ ایسے میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ دوسروں سے مانگ لیتے ہیں، اپنی ضرورت بیان کر دیتے ہیں، مگر بابا ماما آئی ریئلی امپریسڈ جب میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو کہ بہت مجبور ہوتے ہیں مگر وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے کچھ نہیں مانگتے، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ اپنے لیے خود کماتے ہیں بہت محنت کر کے۔ مجھے پتہ ہے بابا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو اچھی بات ہے، پھر میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں؟ ہاں میں مانتی ہوں یہ اچھی بات ہے، مگر وہ اس کے لیے بہت مشکلات سہتے ہیں، بنیادی ضرورتوں کے لیے وہ ترستے ہیں، جسے ہم چھوٹی چھوٹی ضرورت نہیں، بالکل ضرورت بھی نہیں، ہمارے لیے تو وہ صرف جسٹ فار انجوائمنٹ ہوتا ہے، وہ بہت سے لوگوں کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کچھ ایسا ہو جو کہ بلا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بنا کسی کچھ کہے وہاں سے ان کی ضرورت پوری ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر بات کے اختتام پر تائیدی نظروں سے دونوں کی طرف دیکھا، مگر دونوں کو خاموش پا کر وہ بغور ان کے چہرہ دیکھنے لگی، پھر کچھ توقف کے بعد خود ہی بولی، کیا آپ راضی نہیں ہیں دونوں؟ بابا آپ بھی؟ باپ سے پوچھنے کی خاص وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے باپ کو جانتی تھی، ان کے خیالات سے واقف تھی، ان سے امید تھی کہ وہ ان کا ضرور ساتھ دیں گے، کوئی اور دے یا نہ دے۔ وہ اپنے باپ سے اکثر کہا کرتی تھی کہ اگر پوری دنیا بھی کوئی بھی آپ کا ساتھ نہ دے مگر میں وہ واحد انسان ہوں گی جو ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ اور اس کے بابا جو کہ اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتے تھے، وہ بھی جواب میں یہی کہتے تھے کہ بیٹا میں تمہارے ہر معاملے میں تمہارے ساتھ دوں گا۔ اس وجہ سے وہ باپ بیٹی ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، اتنا کہ کبھی خود بھی شمائم کہتی کہ کہیں یہ زیادتی تو نہیں کہ لڑکیاں تو ہمیشہ اپنی ماں کے قریب ہوتی ہیں۔ نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، مجھے تو تم جانتی ہو، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں پہلے تمہاری ماں کوئی رائے دے اور اس کے بعد میں کوئی
गिला ना हो कि बाप बेटी ने अकेले फैसला कर लिया और मुझसे पूछा तक नहीं। अक्सर जब शमाइम और इसके बाप कोई प्लान बनाते तो शमाइला का यही गिला रहता है कि इसकी राय नहीं ली। फिर शमाइला शेर खान की तरफ देखा जो कि आज पहले से मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। ना कोई गुस्सा किया ना कोई बात टाली, बस इनकी बातों की तरफ मतवज्जो आई। क्यों शमाइला? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे अपनी बेटी पर फ़ख्र है कि इसने इतना अच्छा सोचा। शेर देखें, आपकी भी सब बहुत तारीफ़ करते हैं, मैं जानती हूँ कि आप सबकी मदद करते हैं, मगर आपने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा। वाह शमाइला, शेर खान तुम कब से मेरे ख्यालात जानने लगी? यह आइडिया तो था ही मेरा, मैं ये करना चाहता, अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली और कुछ कहने से पहले मेरी स्पॉटर आ गई, वो भी मेरे ही घर में। शमाइम शेर अली खान ने वाकई कमाल कर दिया, मेरी फुल सपोर्ट है और मेरी फाइनेंशियली सपोर्ट भी। और बेटा अगर तुम चाहो तो मैं अपनी फ्रेंड से भी बात कर लूँ। मामा थैंक यू सो मच। नहीं अभी आप किसी से बात ना करें, मुझे आपकी सपोर्ट मिल गई यही काफ़ी है। और दूसरी बात यह कि मैं चाहती हूँ कि हम खुद किसी को ना कहें कि वो हमारी मदद करे इस काम में, बल्कि जिसका जितना ज़र्फ होगा वो खुद ही कुछ चला आएगा। बाबा आप में कुछ बोले ना, आप क्या चाहते हैं? मेरा क्या मजाल है जो मैं शमाइला शेर खान के आगे कुछ कहूँ। इसने कह दिया समझो काम हो गया तुम्हारा। क्यों भाई? शमाइला की तरफ देखा जो कि शमाइम के पास ही बैठी थी, इसके हाथ थामे हुए। नहीं बाबा मैं चाहती हूँ कि ये काम आप दोनों की खुशी से करूँ। अगर किसी को मनाना होता या किसी एक की मर्जी जाननी होती तो क्या मैं उस दिन ही ना कहती आपसे जब मैं अपने आपके ऑफिस में आई थी। मगर आपको याद है? जाहिर है याद है आपको, बल्कि मैं जानती हूँ, मगर मैंने ये कहा था कि अब मैं तभी बताऊँगी जब मैं मम्मा को मना लूँ। बाबा मैं आपकी नसीहत भी नहीं भूली। इसकी बात खत्म होने पर शमाइला बोल पड़ी, अच्छा तो ये मुआहदा कब हुआ बाप बेटी के दरमियान? इससे पहले के बाद फिर बिगड़ जाती। शेर अली खान ने फौरन मुदाखलत की, मुआहदे को छोड़ो, जो भी हुआ कोई पानीपत का मुआहदा नहीं था जो तुम्हें बताना ज़रूरी था। तुम ये बात सोचो कि कोई तुम्हारी बेटी ने मुझसे बात तक नहीं शेयर की। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं बताया था इसने। अब भी तुम खुश नहीं हो? असल बात क्या थी, अल्लाह के बाद वो दोनों ही जानते थे कि एक बाप ने बेटी की क्या नसीहत की थी। कोरिंग गई थी। मैंने ऐसे कब कहा? मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है। टॉपिक को ख़त्म करने के लिए शमाइम ने भी दरमियाना हिस्सा लिया। अच्छा तो आप दोनों राज़ी हैं? जाहिर है हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो क्या सोसाइटी के लोग देंगे? शमाइला शेर खान ने आखिर फैसला कर ही दिया। शमाइम ने चमकती हुई आंखों से बाप की तरफ देखा और इनके एक सर हिलाना ही इनके लिए काफ़ी था। अच्छा फिर मैं इस खुशी में आपके अच्छी सी चाय लाती हूँ, बनाऊँगी भी मैं खुद और आप वो भी अपने हाथों से 5 माह बाद। ओके तो मिस हिरा आपने वो पेमेंट कर दी थी जो मैंने कहा था? जी मैम वो काम तो कल ही हो गया था। कल? जी कल ही, जब आपने कहा था, लेकिन कल तो मैं स्कूल विजिट पर गई थी। जी मैम। क्यों जी? देखिए मिस हिरा आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं और आपका काम बनता है कि आप मुझे हर बात के लिए इन्फॉर्म करने, चाहे वो इम्पोर्टेंट है या नहीं, मगर मेरे लिए इस काम से आगे कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई भी ऐसा काम हो जिसका मुझे इल्म ना हो। ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताने वाली थी केस, मगर सर ने मना कर दिया कि मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। सर कौन बाबा? नहीं मिस शमाइम शेर, सर शाजिम की बात कर रही हूँ। ओह एक बात पूछूं आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो? जी पूछें हिरा, मगर शॉर्ट, मुझे जल्दी है और आप भी मेरे साथ जा रही हैं, या ऐसे करें कि रास्ते में बात करते हैं। लेट्स गो। ओके मैम एज़ यू विश। मिस हिरा आप क्या पूछना चाह रही थी? हम बात कर लेते हैं, फिर मुझे एक इम्पॉर्टेंट ईमेल करनी है। अगर आपका काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर कभी बात कर लेते हैं, कुछ खास बात नहीं है। वो लैपटॉप खोले कुछ टाइप कर रही थी, इसका जवाब सुनकर एकदम से स्क्रीन ऑफ किया और अपनी सेक्रेटरी की तरफ मतवज्जो हुई। मिसिरा हम कितने टाइम से एक साथ काम कर रहे हैं? ऑफ कोर्स मैम, जब से आपने काम स्टार्ट किया। टाइम? सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। आई थिंक 5 और 6 मंथ्स। मिसिरा इट्स 5.5 मंथ्स। और जो हर बात को याद रखती थी, इस बात कैसे भूल सकती थी? ये तो इसका ख्वाब था जिसे ताबीर मिल गई थी। ओके मैम सॉरी। मिस हिरा पहली बात आप बिला वजह माजरत ना किया करें, मुझे पसंद नहीं, वो भी इस सूरत में कि गलती ही आपकी ना हो। और दूसरी बात ये कि मैंने कितनी दफ़ा कहा डोंट कॉल मी मैम। अब इन बातों को छोड़े, बताने का मकसद आपको हरगिज़ शर्मिंदा करना नहीं था, बल्कि ये बताना था कि इतना टाइम हमारा साथ हो गया, आपको मुझे समझना चाहिए कि नहीं। चलें अपना सवाल पूछिए, बात आपने कही है तो पूरी होगी। मैम आप इसने घूरने पर बात वहीं छोड़ दी। मेरा मतलब है मिस शमाइम शेर, आप इतनी ऑथेंटिक बात करती हैं तो मुझे अपनी बात पर बेमानी लगती है, लेकिन आपने ठीक कहा, आप कह दी है तो पूरी भी करनी होगी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये सर शाजिम खान कौन है? आई मीन आपके कोई कज़न या रिलेटिव? मैंने अक्सर नोट किया कि वो इस काम के साथ बहुत मुखलिस हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी लोग आते हैं वो सिर्फ चेक्स देकर चले जाते हैं या फिर पैसे ही भिजवाते रहते हैं। मगर सर जिस तरह से काम करते हैं, टाइम निकालते हैं, सुफियान अहमद और दीगर वर्कर के साथ इस स्कीम के वर्कर्स खुद भी विजिट करते हैं, बिला किसी एहसान जताए, बल्कि बाकायदा मना भी करते हैं कि कोशिश करें कि किसी को पता ना चले। तो मुझे लगा है कि वो आपके रिलेटिव तो नहीं है। एक और बात, वो पश्तो भी बोलते हैं, वो भी खान फैमिली से हैं, आप भी हैं, मगर आपने कभी सर के साथ पश्तो में बात नहीं की, मतलब अपने डैड के साथ। इसकी पहली बात पर शमाइम जितना हैरान हुई, आखिरी बात पर मुस्कुराई। अच्छा तो ये बात थी। पहली बात का जवाब यह है कि सर शाजिम खान, मैं
سچ تو ان کو نہیں جانتی، سچ تو ان کو نہیں جانتی، مگر اتنا پتہ ہے کہ ان کے ساتھ شاید ہماری فیملی ٹرم بھی ہیں۔ مجھے زیادہ اس لیے نہیں پتا کہ میرے بچپن میں ہی ہم سوات سے آگے تھے اور پھر میں زیادہ ٹائم باہر رہی ہوں، تو مجھے زیادہ نہیں پتا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ کیوں میرے کام کے ساتھ مخلص ہیں، اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بابا کی وجہ سے مگر گھر بھی آ چکے ہیں میری غیر موجودگی میں جب میں یہاں ہوتی ہوں، مطلب کام پر۔ رہی بات پشتوں کی تو ڈیٹیل کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اتنا بتاؤ کہ ماما جدون فیملی سے ہیں اور بابا خان، تو ماما کو سٹارٹ میں پشتو نہیں آتی تھی، اب کافی سیکھ لی ہے۔ اور مجھے آپ کیا سمجھتی ہے؟ ہنس کا کہا، مجھے پشتو ساری آتی ہے، بس کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ میں اکلوتی ہوں، کزنس بھی کوئی یہاں نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اور۔ بابا اور میں اکثر پشتو میں بات کرتے ہیں۔ اب چلیں اندر یا کچھ اور بھی پوچھنا ہے؟ نو پھر کبھی، شور۔ زندگی گزرتی کی پتہ ہی نہیں چلا کب شمائم شیر علی خان نے اپنے ماں باپ کو اپنا فیصلہ سنایا اور کب انہوں نے رضامندی بھی ظاہر کر لی، یہاں تک کہ آج وہ اس مقام پر ہے جو چاہے کر سکتی ہے۔ تقریباً 5-6 ماہ پہلے کی بات ہے جب شمائم شیر علی خان نے اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کی بات سن کر شیر علی خان کو دلی خوشی ہوئی۔ انہوں نے ظاہر تو نہیں کیا مگر وہ خود بھی یہی چاہتی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شمائم کو ایئرپورٹ پر لینے جانا تھا اور وہ کسی ضروری کام کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ دراصل یہ وہی ضروری کام تھا جو وہ کرنا چاہتے تھے اور تب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ میری بیٹی اس کام پر زیادہ خوش ہوگی۔ شمائم کے لیے اپنے باپ ایک دوست کی طرح تھے جس سے وہ ہر بات شیئر کرتی تھی، اور ایک دفعہ اس نے یہ بات بھی کہی تھی۔ بابا آپ کو پتہ ہے آج کیا سوچ رہی تھی؟ لون میں بیٹھے اپنا کوئی کام کرتے ہوئے شاید کوئی کتاب پڑھی تھی کورس کے علاوہ، کہیں سوچ میں گم اس نے اپنے باپ کو مخاطب کیا، کیا بیٹے؟ اخبار میں سر دیے شیر علی خان نے سر اٹھایا۔ آج جب میں کالج سے واپس آ رہی تھی تو وہاں میں نے ایسے بچوں کو دیکھا جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ بہت ہی کم عمر بچے کاموں میں لگے ہوئے تھے، کوئی ایک دن نہیں بلکہ روز ہی ان کو دیکھتی ہوں۔ ان کے چہرے سے تھکان واضح ہوتی ہے مگر وہ اپنے مالک کے آگے اف تک نہیں کرتے، ان کی ایک آواز پر دوڑے چلے آتے ہیں۔ صبح ہم سے پہلے وہ اپنے کام پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور واپسی کو بھی ان کو وہی مصروف پاتی ہوں۔ لیکن بابا آپ کو پتہ ہے اس میں اتنی خودداری ہے کہ وہ کسی کا احسان نہیں لیتے بلکہ اپنی محنت سے جو کمایا وہی کافی سمجھا۔ ایک دفعہ یاد ہے آپ کو جب میری گاڑی خراب ہوئی تھی تو مجھے وہاں رکنا پڑا۔ ان میں سے ایک بچہ بڑے شوق سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے پاس بلایا تو پہلے اپنے مالک کی طرف دیکھا، جب اس کو باتوں میں متوجہ پایا تو میرے پاس آیا۔ میں نے اسے پوچھا کیا پڑھتے کیوں نہیں، کیا آپ کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے؟ تو فوراً اس سے کہنے لگا کہ باجی مجھے اسکول جانے کا بہت شوق ہے مگر میرے ابا مجھے کام پر بھیج دیتے ہیں اور اماں بھی کہتی ہیں کہ ابا کی بات مان نہ کر ورنہ یہ چھت ہم سے چھن جائے گی۔ اوہ، کیا ایک ہی بچہ تھا وہاں پر؟ نہیں بابا، جب میں نے اور بچوں کے بارے میں پوچھا ان میں اکثر میرے جتنے بھی تھے۔ اس وقت شمائم 12ویں جماعت میں تھی تو بتایا کہ میرا ایک دوست ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں یہاں سے ایک دن بھاگ جاؤں گا اور کسی دن بڑا آدمی بنوں گا، تو سب اس پر ہنسنے لگتے ہیں۔ بابا آپ کو پتہ ہے میں چاہتی ہوں کہ میں بڑی ہو کر ان سب کے لیے کچھ کر سکوں تاکہ یہ ہمیں یوں پرستانہ نظروں سے نہ دیکھیں بلکہ وہ بھی اپنی زندگی کا مقصد پورا کریں۔ اور مجھے جو دوسری بات ان میں اچھی لگی بابا وہ یہ تھی کہ وہ بہت ادب سے بات کر رہا تھا، جیسے کسی اچھے اسکول میں پڑھا ہو۔ بیٹا بات اسکول جانے نہ جانے کی نہیں ہوتی بلکہ بہت گھرانے کی ہوتی ہے، تربیت کی ہوتی ہے۔ اور یہ جو غریب بچے ہوتے ہیں نا یہ بڑے باادب ہوتے ہیں۔ اور آج وہ دن تھا جب شمائم شیر علی خان کو خواب پورا ہو گیا تھا، ان کی زندگی کا مقصد کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے ایسے بچوں کی مدد کی جن میں اکثریت ان کی تھی جو یتیم تھے یا جن کی والدہ نے دوسری شادی کر لی تھی اور ستیلے باپ ان پر ظلم ڈھاتے تھے۔ وہ بچے جنہیں تعلیم حاصل کرنے کا شوق تو تھا مگر اس شوق کے سامنے ان کی بہت سی مجبوریاں آ جاتی تھیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ والدین جو اپنے بچوں کی بنیادی ضروریات پورے کرنا چاہتی تھیں مگر ان کے سامنے اور کام بھی بہت سی مجبوریاں آ جاتی تھیں۔ یہ ایک ایسا ادارہ تھا جہاں سے ہر ایک مدد ہو جایا کرتی تھی۔ اس میں بڑا ہاتھ شمائم شیر علی خان کے ساتھ تھا، ساتھ اس کے باپ کا بھی تھا جو کہ ایک ہمدرد اور نرم دل انسان تھے۔ شمائم جیسے گھر میں داخل ہوئی وہاں آشنا گاڑی کو دیکھ کر ہی پہچان گئی مگر وہ سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اس وقت کسی کا بھی، اسے فی الحال آرام کرنا تھا۔ دل ہی دل میں اس کا خیال آیا اوہ تو یہ اس ٹائم بھی یہاں موجود ہیں، لگتا ہے بہت اٹیچمنٹ ہو گئی ہے ان کے بابا کے ساتھ تھی۔ ہیرا کہہ رہی تھی کہ آج خیر مجھے کیا جو بھی ہو، مجھے صرف کام تک ان سے مطلب ہے۔ لون میں سب بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ شام کی چائے سے بھی لطف بھی اٹھا رہے تھے۔ شمائم وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی مگر پھر احتراماً سلام کے لیے رکنا پڑا۔ السلام علیکم۔ سلام تو اس نے اجتماعی کیا تھا یوں کہ ہر کسی کو کیا ہو۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بیٹھو۔
مگر جب جواب صرف شیر علی خان نے ہی دیا تھا، نہیں بابا آپ انجوائے کریں، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ دل تو اس کا وہاں بیٹھنے کا ہی تھا، صرف بیٹھنے کا نہیں بلکہ وہ آج جلدی گھر آئی ہی اس وجہ سے تھی کہ وہ بہت خوش تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ سب اسے مل گیا تھا۔ صرف یہی نہیں کہ وہ اس میں کامیابی کے مراحل بھی طے کر رہی تھی، اور اس سب کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے باپ کا شکر ادا کرنا چاہتی تھی، جنہوں نے اللہ کے حکم سے اس کام کو بڑھانے میں اس کا ساتھ دیا۔ مگر وہاں اجنبی چہرہ دیکھ کر اس کا دل نہیں چاہا کہ کچھ کہے، کیونکہ شمائم شیر علی خان ہر کسی کے سامنے اپنے دل کی بات نہیں کہا کرتی، اس لیے اس نے فی الحال بات کو ٹالنے میں ہی عافیت سمجھی۔ آئم آج جلدی نہیں آئے گی، سمجھی کچھ آ گئی کچھ۔ آپ کے شمائلہ شیر بھی مخاطب ہوئی، جی ماما میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ لنچ کر لوں گی۔ بہت اچھا کیا، میں تو شازم کو بھی یہی لنچ کرنے کا کہہ رہی تھی مگر وہ روک ہی نہیں رہا۔ پھر شیر علی شازم سے مخاطب ہوئے اور کہا بھائی اب تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا، شمائم بھی آ گئی ہے، مل کر لنچ کرتے ہیں۔ اوکے انکل جیسے آپ خوش ہیں، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ یہ سن کر شمائم کو اور بھی غصہ آ گیا، اس نے اپنا قیمتی وقت اس لیے نکالا کہ وہ فیملی کے ساتھ اس وقت کو گزارے، مگر یہاں تو الٹ ہو گیا، شاید یہی ایک مکمل فیملی تھی۔ چلے میں فریش ہوتی ہوں۔ بظاہر تو بڑے ادب سے کہا مگر اس کے دل سے ایک اللہ ہی واقف تھا۔ لان سے کمرے تک وہ خود سے مخاطب رہی، کیا مسئلہ ہے، جب بھی سرپرائز دوں میں خود ہی سرپرائز ہو جاتی ہوں، آج بھی یہی ہوا۔ یا اللہ، ایک تو یہ ہیرا، کیا ضرورت تھی ان کا نام لینے کی، سر شازم ذکر کیا اور پہنچ گئے۔ ان کے لیے وہ والی بات بنتی ہے، کیا تھی وہ، نام لو تو حاضر، نہیں کچھ شیطان بھی تھا۔ پاس سے ملازمہ نے بات سنی تو وہ بول پڑی، شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر، یہ ہوتا ہے شمائم بوا جی۔ اوہ یس آئی ریممبر، تھنک آف اے ڈیول اینڈ ڈیول از رائٹ ہیئر۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ کہنا چاہتی ہوں؟ باجی آپ خود سے لگی ہوئی تھی، پہلے تو میں سمجھی کہ آپ فون پر بات کر رہی ہیں مگر ہاتھ میں کوئی موبائل بھی نہیں تھا باجی، تو میں حیران ہوگی تو سوچا ذرا پتہ ہی برا مانا منائیو باجی، نہ منائیو۔ اچھا تو تب بھی کریکشن کی میری، آپ سب بھی واقف ہیں شمائم شیر علی خان کی عادات سے، تبھی یہ سب کچھ، مگر آپس کی بات ہے، یہ جملہ یاد کرا دیا، شکریہ، چلو اسی بہانے موڈ تو ذرا ٹھیک ہوا۔ کچھ دیر بعد سب کھانا کھانے میں مصروف تھے، شمائم بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس میز پر سب کے درمیان موجود تھی، سب خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھے مگر اس خاموشی کو کسی کو توڑنا تھا۔ آخر گھر کے سربراہ ہی بول پڑے، شمائم بیٹا آپ نے شازم کا شکریہ ادا کیا ہے؟ شیر علی خان سلاد اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولے، تھینکس مطلب میں سمجھی نہیں بابا۔ سوالیہ نظروں سے پہلے باپ کی طرف اور پھر شازم کی طرف دیکھا، جس کے لیے سوال اتنا ہی غیر متوقع تھا جتنا کہ شمائم کے لیے۔ انکل رہنے دیں، آپ بھی کس بات کو لے کر بیٹھ گئے ہیں، میں نے جو کیا ہے اپنی خوشی کے لیے کیا ہے، مجھے شکریہ اور احسان جتانے سے کوئی قرض نہیں ہے، سو پلیز۔ شازم جو کہ شیر علی خان کے ساتھ دائیں جانب اور شمائم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا، اپنے انداز سے تو اس نے اس بات کو ٹالنے کے لیے کوشش کی مگر شمائم کی نظریں اس بات پر مرکوز تھی کیونکہ بات اس نے شروع ہوئی تھی۔ کیا کوئی ایسی بات ہے جو میں نہیں جانتی اور میرا جاننا ضروری ہے؟ وہ بھی شمائم شیر علی خان تھی، موضوع کلام ہو اور خود ہی ناواقف ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے جڑی بات جاننا وہ اپنا حق سمجھتی تھی۔ جی بیٹا ایسا ہی ہے، تو بابا پلیز ٹیل می۔ شازم بیٹے پلیز ڈونٹ مائنڈ، بٹ یہ کام شمائم کی زندگی کا مقصد ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ اب اس کام سے متعلق کوئی بھی بات معلوم نہ ہو، اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے۔ پھر شمائم سے مخاطب ہوئے، بیٹا آج صبح ہی شازم نے سب سکولز کا وزٹ کیا جو ان کی ڈیمانڈ تھی اور ان کو پورا کیا، یہی نہیں بلکہ آرفنیج کا بھی وزٹ کیا۔ اور شیر علی خان کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ درمیان میں شمائم بول پڑی، جی بابا میں جانتی ہوں کہ آج مجھے وزٹ پر جانا تھا مگر میں جہاں بھی گئی وہیں پہلے سے مقام مکمل تھا، مجھے حیرانی تو ہی مگر پھر آپ کا خیال آیا کہ آپ نے کروایا ہوگا، مگر میں بھی پھر حیران ہی رہی کیونکہ آپ کوئی بھی کام مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کرتے، تو یہ کیسے؟ پھر میں نے سوچا شاید آپ مجھے سرپرائز دے رہے ہوں، اس لیے میں آج جلدی آئی تھی آپ کو تھینکس کہنے کے لیے۔ شمائم نے بات تو پوری کی مگر جیسے مجھ پر زور دیا، اس نے صاف واضح تھا کہ وہ خوش نہیں تھی کہ اس کے کام میں کسی نے بغیر اجازت دخل دیا۔ بیٹا آئی نو آپ اس بات پر ناراض ہیں کہ آپ سے پرمیشن نہیں لی، مگر بیٹا شازم نے یہ کام میری اجازت سے ہی کیا ہے اور اتنا رائٹ تو آپ مجھے دے سکتی ہیں نا میڈم شمائم شیر علی خان۔ دونوں بازو ٹیبل پر رکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، یس بابا وائی ناٹ، آپ کی وجہ سے تو سب کچھ ہے، تھینک یو سو مچ، تھینکس اے لاٹ۔ میرا نہیں بیٹا، شکریہ کہنا تو شازم سے کہو جو اس کام کے ساتھ مجھ سے بھی زیادہ مخلص ہے، بالکل تمہاری طرح۔ تھینک یو سر شازم، یہ ہوئی نا بات، اب تو کوئی گلہ نہیں ہے نہ کسی کو، چلیں کھانے کے بعد اچھی سے چائے ہو جائے پھر وہ بھی شمائم کے ہاتھ کی۔ جی ضرور، شمائم نے مسکرا کر کہا۔
اگلے دن شمائم معمول کی طرح تیار ہو کر اپنے کام پر جا رہی تھی۔ آج اس کا کوئی خاص کام نہیں تھا، بس ایک چکر لگانا چاہتی تھی تاکہ کوئی بھی چیز اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ وہ نہایت خوش اخلاق تھی، اس لیے سب ورکرز اس سے بہت خوش تھے اور وہاں موجود نہ ہو اس کے لیے باعث خوشی تھی۔ جب وہاں پہنچی تو وہاں شازم کو پہلے ہی موجود پایا۔ شازم نے اس کی طرف آتے ہوئے سلام میں پہل کیا۔ السلام علیکم شمائم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ یہاں؟ کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتا؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تو کیا مطلب تھا آپ کا پھر شمائم میڈم؟ اس کا میڈم کہہ کر مخاطب کرنا پسند نہیں تھا، مگر اب یہاں سے ٹوکنا مناسب نہیں لگا کیونکہ کچھ الفاظ وقت اور حالات کے مطابق ادا کیے جاتے ہیں، اس لیے نظر انداز کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ آپ تو برا ہی مان گئی گئے، کہ آج تو کوئی اسپیشل کام نہیں تھا اس لیے میں نے پوچھا۔ تو آپ بھی تو آئی ہیں آج بھی، اگر کوئی خاص کام نہیں تھا میں تو وزٹ کر کے جا رہی ہوں، اور دوسرا یہ آپ میرا اور اپنا اس کام کے ساتھ کمپیئرنگ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ کام میری زندگی کا مقصد ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ، لیکن مس شمائم، شکر ہے میڈم کی جگہ مس تو کہا۔ شمائم دل ہی دل میں سوچا اور سکون کا سانس لیا۔ آئی نو بیٹر کہ آپ اس کام کے ساتھ کتنی مخلص ہیں اور یہ آپ کے لیے کیا ہے، بٹ یو نو صرف آپ ہی نہیں، میں بھی اس کام کے ساتھ اتنا ہی مخلص ہوں جتنا کہ آپ۔ یہ ظاہر ہے ہر شخص خود کو زیادہ جانتا ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ میں آپ سے بھی زیادہ اس کام سے محبت کرتا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اب اتنا ہی بتا چکا ہوں کہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں کافی عرصے سے ایسی اسکیم کا حصہ رہا ہوں، اور یہ بات صرف انکل یعنی آپ کے ڈیڈ جانتے ہیں، اور دوسرا میں باقی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہر بات کا چرچا کیا جائے۔ میں نے تو اس کام پر بھی انکل کو کہا تھا کہ کسی سے ذکر نہ کریں، مگر انہوں نے کہا کہ آپ نہیں چاہتی کہ اس کام سے متعلق کوئی بات آپ کے علم میں نہ ہو۔ پیچھے مڑ کر دیکھا اور گلاسز آنکھوں پر برابر کیے جیسے جانے کے تیار ہو۔ شمائم اس کی ہر ایک حرکت کو دیکھتی رہی، اور واقعی آج اسے ہیرا اس کی سیکرٹری کی بات سے اتفاق کرنا پڑا۔ وہ اکثر کہتی کہ سر شازم بہت ہینڈسم ہے۔ وہ سوچ میں گم تھی، جب پاس سے جانے لگا تو اسے خیال آیا، بات سنیں مجھے کہہ رہی ہیں؟ انگلی سے اپنی جانب اشارہ کیا۔ جی۔ اس کے جی کہنے پر اس کی جانب سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ ایکچولی مجھے آپ کو تھینکس کہنا تھا۔ شمائم کسی کے ساتھ بلا وجہ کی بحث نہیں کرتی تھی، صرف کام کی بات۔ اس کے لیے اس گفتگو کا احساس بھی اس سے ہو گیا تھا۔ تھینکس آنکھوں کو حیرت سے چھوٹا کیا۔ وہ اچھا، ابھی جو اتنی لمبی بحث ہوئی اس کے لیے سوری یا تھینکس؟ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جو کچھ پرسکون ہوئی تھی اس بات پر اس کا موڈ پھر سے آف ہو گیا، مگر اب کہہ دی پھر پورا تو کرنا ہوگا۔ وہ اپنے اصولوں کے صرف دوسروں پر لاگو نہیں کرتی تھی بلکہ خود بھی اس پر عمل کرتی تھی۔ دیکھیں سر شازم، میں بلا وجہ کسی کو سوری یا تھینکس نہیں کہتی اور نہ ہی سنتی ہوں، اور میرا نہیں خیال کہ اب بھی جو بھی بات تو اس میں سوری کہنے کی کوئی وجہ ہے۔ اس بات پر وہ ہنس پڑا تو شمائم کو مجبوراً اس کے چہرے کی طرف دیکھنا پڑا۔ آئی تھنک کہ ہنسنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آئی نو، مگر بالکل جیسے میں نے سوچا تھا ویسی ہی ہیں۔ وٹ ڈو یو مین؟ جیسے آپ نے سوچا تھا؟ آپ کے بابا نے آپ کی اتنی باتیں میرے سامنے کی ہے کہ مجھے آپ سے واقف ہونا ہی پڑا بن دیکھے ہی۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، سوری اگر آپ کو میری بات بری لگی، میں صرف مذاق کر رہا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پر کھڑے کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ آپ نے جو بات کرنی ہے کہیں بیٹھ کر کر لیں، ایز یو وش۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اگر آپ برا نہ مانے تو میرے آفس میں چلتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہی جگہ بیسٹ ہے۔ یا شور، کیا لیں گے آپ؟ نو تھینک یو، میں کچھ دیر تک لنچ ہی کروں گا۔ ویسے میں آج کل روٹین بہت ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ اوکے، تو میں اپنی بات ہی کر لیتی ہوں۔ ایکچولی مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، آپ نے کل جو بھی کیا اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کام کے لیے۔ کل گھر میں بھی بہت کنفیوز ہو گئی تھی تو کچھ کہہ نہ سکی۔ تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ۔ آپ سے ایک بات کہوں مس شمائم، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ شکر ہے آج اس نے میڈم نہیں کہا۔ پھر جی کہیے۔ ول یو میری می؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا، اس لیے دوبارہ تصدیق کرنا چاہیے۔ واٹ؟ آئی ایم سیئنگ ول یو میری می؟ آر یو ان یور سینسز سر شازم خان؟ شمائم شیر علی خان؟ یس آئی ایم۔ کچھ دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی، مگر چونکہ اس خاموشی کو توڑنا تو تھا ہی، اور دوسرا شمائم نہیں چاہتی تھی کہ وہ زیادہ دیر کسی اجنبی کے ساتھ بیٹھے، وہ بھی کام کے علاوہ، اس لیے اسی بات کرنی تھی۔ دیکھیں آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ ابھی شمائم بات کر رہی تھی کہ وہ درمیان میں ہی بول پڑے۔ میں جانتا تھا کیا یہ کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں؟ شمائم کو غصہ بھی آیا کہ اب بھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی اور درمیان میں ہی کاٹی گئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ حیرانی بھی، اس کے اتنے پر یقین ہونے پر خود پر، مگر اصل بات سن کر سے اور بھی حیرانی ہونی تھی۔ نہیں، میں اس بات پر شور نہیں ہوں کہ میں اچھا انسان ہوں۔ شمائم نے سوالیہ نظروں سے دیکھا مگر بولی کچھ نہیں، کیونکہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی اور درمیان میں بولنا اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ یہ کہیں گی کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، مگر میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، انفیکٹ کسی سے بھی نہیں، کیونکہ مجھے ابھی پڑھنا ہے اور یہ نہیں پڑھ آپ نے
پر تو آپ نے لیا ہے، اب آپ یہ کہیں گی کہ آپ کو اپنے خواب پورے کرنے۔ دیکھیں شمائم، میں اس ٹائپ کا مرد نہیں ہوں کہ عورتوں پر بندیاں لگاؤں یا ان کی خواہشات کو کچل دیا جائے، ان کی زندگی کا مقصد ان سے چھین لیا جائے، کیونکہ جیسے ایک مرد کی خواہشات ہوتی ہیں بالکل ویسے ہی ایک عورت بھی اس معاشرے کا حصہ ہے اور اسے اپنی زندگی پر بھرپور حق حاصل ہے۔ میں چاہتا تو میں ڈائریکٹ آپ کی پیرنٹس سے بھی بات کر سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ آپ ان کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ آپ نے اپنا یہ فیصلہ ان پر چھوڑ دیا ہے، اس بارے میں مجھے انکل نے بتایا تھا، مگر آپ سے بات کرنا زیادہ ضروری تھا کیونکہ جس سے آپ نے زندگی گزارنی ہے اس کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ اور ایک آخری بات، میں سچائی پر یقین رکھتا ہوں اور سچ ہی سننا چاہتا ہوں، اس لیے ایک اور بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ مجھے آپ سے کوئی پیار محبت نہیں ہے، جیسے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اگر شادی کرنی ہے تو آپ سے ہی، ورنہ نہیں۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ ہاں مجھے پسند ہے تو وہ آپ کا کام، اس سے مجھے محبت ہے اور آپ میں اور مجھ میں یہی بات مشترک ہے، سو میں نے سب کچھ آپ کے سامنے اوپنلی کہہ دیا ہے، اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ شمائم سب کچھ سننے کے بعد خاموش رہی، بولی کچھ بھی نہیں، مگر ہاں باتوں کے دوران اس کے تاثرات بدل رہے تھے۔ شاذم نے اسے خاموش پا کر خود ہی ہانس اٹھنے پر اکتفا کیا۔ چلے میں چلتا ہوں، اگر آپ بھی جا رہی ہیں تو ساتھ چلے جاتے ہیں اور لنچ بھی کر لیں گے۔ نہیں تھینکس، مجھے فی الحال کچھ کام ہے۔ اوکے پھر میں چلتا ہوں، بائے۔ اگلی صبح معمول کے مطابق پھر شمائم آفس آئی تو ادھر ادھر نظر دوڑائی، شاذم کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس نے شکر کیا اور سیدھا اپنے آفس میں چلی گئی۔ آفس پہنچ کر اس نے کہا کہ مجھے ضروری کام ہے اور کوئی بھی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ دراصل اس کا مقصد شاذم کے سوال سے بچنا تھا، نہ اس نے انکار کیا تھا اور نہ ہی اقرار، لیکن وہ جانتی تھی کہ شاذم اس کا جواب جلد از جلد مانگے گا، چاہے وہ انکار ہو یا اقرار۔ کچھ دیر کے بعد وہ کام ختم کر کے نکلی کیونکہ اسے وزٹ پر جانا تھا۔ گاڑی وہ اکثر خود ڈرائیو کرتی تھی اور آج بھی یہی حال تھا۔ گاڑی میں بیٹھی اس نے کئی کوشش کی مگر بے سود۔ گاڑی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہی۔ اتر کر اس نے گاڑی کو معمول کے مطابق چیک کیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ واٹ ہیپنڈ؟ آشنا آواز پر وہ پیچھے مڑی تو وہاں شاذم کھڑا تھا، ہاتھ میں گلاسز لیے گھڑی کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ نتھنگ، مختصر سا جواب دے کر پھر اپنی گاڑی کی طرف متوجہ ہوئی، مگر اتنا وہ جان گئی تھی کہ ابھی اس کے بس کا کام نہیں ہے۔ میرا خیال ہے یہ آپ کے بس کا نہیں ہے کیونکہ کافی دیر سے آپ کوشش کر رہی ہیں اور جتنا میں نے اندازہ لگایا وہی کر رہی تھی جو کہ ایک کامیاب کار ڈرائیو کو کرنا چاہیے، اس لیے آپ چھوڑ دیں یہ سب، میں میکینک کو فون کرتا ہوں، وہ کر لے گا اور گاڑی آپ کی یہاں آئی تھنک سیو ہے، نہیں تو وہ گھر بھی پہنچا دے گا۔ شمائم نے ہار مانتے ہوئے بلا کر ہاتھ جھٹک دیا۔ اوکے، اگر آپ کو کہیں چلنا ہے تو میں آپ کو ڈراپ کر دوں، اف یو ڈونٹ مائنڈ۔ وہ انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اسے وزٹ پر جلدی جانا تھا، اس وقت وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے رضامندی ہی ظاہر کی۔ تمام راستہ خاموشی سے گزرا چونکہ وہ دونوں اس کام میں برابر کے ہی شریک تھے، کیونکہ شاذم نے خود کو اس کام کے ساتھ اتنا اٹیچ کر لیا تھا کہ اب ہر کوئی شمائم کے ساتھ اس کو بھی جانتا تھا، اس لیے وزٹ بھی دونوں نے ساتھ کیا اور اب واپسی بھی ساتھ ہی تھی۔ شمائم بہت خوش تھی اور یہ خوشی اس کے چہرے سے واضح تھی۔ اس کی خوشی کی وجہ اس کا خواب تھا، اس کا جاگتی آنکھوں سے دیکھا گیا خواب جسے تعبیر مل گئی تھی، اور سب کچھ بہت اچھا اور اس کی مرضی سے چل رہا تھا۔ آپ بہت خوش لگ رہی ہیں، پھر آخر شاذم نے ہی اسے مخاطب کیا۔ جی بہت گڈ۔ پھر دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ اپنے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، وہ تو اپنی خوشی میں بھول ہی گئی تھی کہ اس سوال سے ہی بچنا تھا، اور پھر خاموش رہی۔ مس شمائم، آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو۔ یس آئی نو، دین میں آپ کو کیا جواب دوں؟ آپ میرے بارے میں اتنا سب کچھ جانتے ہیں تو یہ بھی تو جانتے ہوں گے کہ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنے والدین پر چھوڑا ہے، اور خاص کر کے یہ فیصلہ، کیونکہ والدین آپ کے لیے کبھی کچھ برا نہیں چاہتے، وہ جو بھی کرتے ہیں اس میں آپ کی بہتری ہوتی ہے، اس لیے پلیز آپ مجھ سے یہ باتیں نہ کریں، میرے پیرنٹس سے آپ میرا اچھا برا دیکھنے کے لیے۔ اپنی بات ختم کر کے شمائم کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر کے لیے پھر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ اب کی بار خاموشی کو شمائم نے توڑا۔ سوری اگر آپ کو میری بات بری لگی۔ اس بات کے ساتھ ہی شمائم نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ جی بالکل، اور مجھے ذرا بھی ہاتھ کے اشارے سے بتایا برا نہیں لگا، پتہ ہے کیوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ میں یہ بھی جانتا تھا کہ آپ کا یہی جواب ہوگا۔ آپ کے فادر نے مجھے یہ بھی بتایا تھا، مگر آپ جانتی ہیں کہ کیوں میں نے آپ سے اس بارے میں بات کی؟ کیونکہ میں خود بہت حیران تھا۔ آج کل کے دور میں ایک لڑکی، اور وہ بھی جو باہر بھی رہ چکی ہو، سو میں باتوں سے زیادہ پریکٹس پر یقین رکھتا ہوں، پریکٹیکل کاموں پر، اور یہ تو پھر زندگی کا بہت اہم فیصلہ تھا، اس لیے میں خود کو بھی آزمانا چاہتا تھا تاکہ مجھے بعد میں کوئی پچھتاوا نہ رہے۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے آزمانا چاہ رہے تھے؟ یہ میرا امتحان تھا کوئی بقول آپ کے؟ جی یہ سمجھ لیں، کیونکہ انکل بھی یہی چاہتے تھے، شاید وہ میری رضامندی سے بھی واقف تھے، اور آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کی بات سن کر بہت خوشی ہوئی، اور اس سے زیادہ خوشی مجھے ایک اور بات سے ہوئی۔ ایک اور بات؟ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ کو اپنے کام سے بہت محبت ہے، اب بہت اٹیچ ہیں۔ آپ کے وزٹ کے بعد جو خوشی میں نے آپ کے چہرے پر دیکھی، یقین مانیں ایسی خوشی مجھے بھی ہوئی تھی جب مجھے اپنے کام میں کامیابی ہوئی تھی۔ خواب تو ٹوٹتے اور بکھرتے رہتے ہیں،
مگر ان کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے اور ان کے ٹوٹنے سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے لگاؤ بڑھا دینا چاہیے، کیونکہ ناکامی ہی کامیابی کی اصل سیڑھی ہے۔ میں بھی یہی کام کیا تھا اور آپ بھی یہی کر رہی ہیں۔ آپ میں اور مجھ میں بہت سی باتیں مشترک ہیں جو کہ ایک اچھے پارٹنر میں ہونی چاہیے۔ آپ نے تو اپنا فیصلہ اپنے پیرنٹس پر چھوڑ دیا، یعنی آپ رضامند ہیں۔ ایک اور بات میں کلیئر کر دوں آپ کے ساتھ، آپ مجھے زندگی کے ہر موڑ پر اپنے ساتھ پائیں گی اور آپ کے خواب کو ہم مل کر پورا کریں گے انشاءاللہ۔ شمائم بولی تو کچھ بھی نہیں، مگر ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ اسے اپنی بھی بہت ہی قریبی دوست کی بہت یاد آئی تھی۔ شمائم تم کتنی لکی ہو نا، تم جو چاہتی ہو پورا ہو جاتا ہے یار۔ کوئی ٹرک ہے کیا تمہارے پاس؟ مجھے بھی بتا دو، اور اگر نہیں بتانا تو پلیز میرے لیے بھی دعا کیا کرو۔ دعا یاد ہے نا کیا کرنی ہے؟ تم یہ مانگو نا کہ میری بیسٹی کی۔ اچھا بس۔ شمائم اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی تھی، کیونکہ اس کے پاس ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بات ہوتی۔ تم مجھے کیوں کہتی ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، بس تم بھی سچے دل سے دعا مانگو اور اس پر یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بات یقین کی ہوتی ہے، جس کا جتنا یقین پختہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے، اپنی لگن میں اور محنت میں اور اپنے خواب میں۔ آج وہ دن تھا جب شمائم شیر علی خان کے سارے خوابوں کی تعبیر مکمل مل گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھے، کیونکہ جو کچھ اس نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے مانگا وہ اس کو عطا ہوا۔ جس کام میں تاخیر بھی ہوئی وہ بھی اس کی بہتری کے لیے ہی لیے ہوئے، بس انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے۔ ہر بات کا رونا، جب صحیح وقت آتا ہے تب اسے سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہ کام ایسے ہونا چاہیے تھا، اور پھر بھی وہ جو عقل سے پیدل جاتے ہیں وہ انہیں سمجھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے وہ اس کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، پھر اسے وہی اچھا لگتا ہے جو اسے کا رب اس کے لیے چاہتا ہے۔ ناول کا نام تھا خواب سے حقیقت تک کا سفر، از قلم حیا نور خان۔